FM पंजाब रंग से इस वक्त आप नासिर अहमद की आवाज सुन रहे हैं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी, कहोटा, कोटली सतियां, गोजर खान, फतेह जंग, टक्सला, रवात, मंदरा, जहां जहां मेरी आवाज आपकी समातों तक पहुंच रही है, मैं तमाम सुनने वालों को खुशामदीद कहता हूं। आप इस वक्त सुन रहे हैं प्रोग्राम यूनिवर्सिटी टाइम। ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है रावलपिंडी विमेन यूनिवर्सिटी की जानिब से, और आज इस प्रोग्राम में मेरी साथी मेजबान है सैयदा मोमना कंवल। जी सैयदा। अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मुझे यकीन है कि जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ आपकी खूबसूरत समातों तक हवा के दोष पर तैरती हुई पहुंच रही है, आप अपनी पुरमसरत ज़िंदगी में खुश होंगे और आज का दिन आपको बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। और वो लोग जिनकी तबीयत थोड़ी नासाज है, उनसे मैं कहूँगी कि अल्लाह ताला आपको जल्द सेहतियाब करे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आपकी मोहब्बतों, चाहतों और खुशियों के ढेरों पैगाम लेकर आपके रूबरू, आपके दरमियान आपकी अपनी मेज़बान सैयदा मोमिना, और आप सुन रहे हैं FM पंजाब रंग। सामीन, इस वक्त पेश किया जा रहा है रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी की जानिब से प्रोग्राम यूनिवर्सिटी टाइम, और आपको बताते चलें कि हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक वक्त हो रहा है 12:02 और आपका और हमारा साथ रहेगा ठीक 2 बजे तक। इस दौरान आप अपने पैगामात भेज सकते हैं कॉल या मैसेज करके। कॉल करने के लिए मिलाइए 033 929 1523, और व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं। अपना मुख्तसर सा पैगाम भेजिए, व्हाट्सएप पर टाइप कीजिए, अपना नाम लिखिए और साथ अपना पैगाम लिखिए और भेज दीजिए हमारे व्हाट्सएप के नंबर पर। और आप हमें लाइव सुन सकते हैं फेसबुक के ज़रिए। फेसबुक का हमारा पता है FM पंजाब रंग रावलपिंडी 99.4। सामीन, एक मशहूर कहावत है कि इफ़ यू एजुकेट अ मैन यू एजुकेट एन इंडिविजुअल, बट इफ़ यू एजुकेट अ वुमेन यू एजुकेट अ होल नेशन। यानी कि अगर आप एक मर्द को तालीम देते हैं तो गोया आप एक फ़र्द को तालीम देते हैं, लेकिन अगर आप एक औरत को तालीम देते हैं तो आप एक ख़ानदान या कौम को तालीम देते हैं। इस कहावत से ये वाज़ह होता है कि तालीम निस्वा कितनी अहमियत की हामिल है। इल्म नूर है और जहालत गुमराही। इंसानी माशरे की तामीर और तरक्की के लिए इल्म, तरबियत और शऊर बुनियादी अहमियत के हामिल हैं। और ये भी हकीकत है कि ख़वातीन माशरे का निस्फ़ हिस्सा हैं, इसलिए माशरे की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि ख़वातीन भी तालीम हासिल करें। रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अनीला कमाल की सरबराही में ख़वातीन की सलाहियतों और ज़हानतों को बरोकार लाया जा रहा है। IT समेत दीगर टेक्नोलॉजीज़ की तालीम फराहम की जा रही है। तालीम की बात हो रही है तो आपको बताते चलें कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नुमान अंसारी साहब, जो कि मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ के सरबराह हैं, और आपको हम अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच पंजाब रंग का कि उन्होंने मुझे यहाँ मदऊ किया। थैंक यू जी। तो डॉक्टर साहब, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला तो चलता रहेगा। आज हम आपसे मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ के बारे में जानेंगे, लेकिन अपने प्रोग्राम का आगाज़ एक सूफियाना कलाम से करते हैं, फिर मुड़ के आएंगे वापस। सुनते रहिएगा FM पंजाब रंग। खुशामदीद जी। तो आप सुन रहे थे सुफियाना कलाम, और नए जुड़ने वालों को फिर से बताती चलूं कि आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यूनिवर्सिटी टाइम, और मैं आपकी मेज़बान सैयदा मोमिना। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी के शोबा मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर नुमान अंसारी साहब। डॉक्टर नुमान अंसारी साहब, हमें इस वक्त बहुत सारे तालिबात सुन रहे हैं जो कि मीडिया से ताल्लुक रखते हैं और मीडिया में दाखिला भी लेने के लिए देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपसे मीडिया के मुतालिक बहुत कुछ जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमें अपनी जाए पैदाइश, तालीमी और तदरीसी सफ़र के बारे में आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल। असल में मेरा ताल्लुक तो वैसे कराची से, और मैं कराची में पैदा हुआ
اور کافی زندگی کا عرصہ میرا کراچی میں ہی گزرا. پچھلے 5 سال سے میں اسلام آباد پنڈی میں سیٹل ہوں. میری ساری ایجوکیشن جو ہے وہ کراچی یونیورسٹی سے یعنی گریجویشن سے لے کر اور PhD تھا. اور اس کے بعد میں نے میڈیا میں کچھ عرصے کام کیا, بلکہ کافی ٹائم کام کیا ہے اخباروں میں, اور اس کے علاوہ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس میں کچھ عرصے ایڈیٹر رہا ان کا, اور پھر میں ٹیچنگ میں آیا ہوں. تو ایکچولی میں اس طرح کمبینیشن ہے کہ پریکٹیشنر بھی رہا ہوں اور اب ٹیچر بھی رہا ہوں. نارملی میڈیا میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو پریکٹیشنر نہیں رہے ہوتے, وہ ٹیچنگ میں ہوتے ہیں, ریسرچ میں ہوتے ہیں, لیکن میں پریکٹیشنر بھی رہا ہوں, جرنلزم بھی کی ہے, اور میں میڈیا میں ایز اے ریسرچر بھی ہوں. لیکن میری زیادہ تر زندگی جو ہے وہ کراچی میں گزری ہے. اچھا, آپ ہمیں بتائیے گا, ہمارے سامعین کو, سننے والوں کو بتائیے گا کہ آپ نے میڈیا کیوں جو ہے چنا. اچھا, یہ بڑا اتفاقی ہے, یہ کوئی پلان نہیں ہے, بالکل بھی پلان نہیں تھا. اور جس زمانے میں پڑھتا تھا اس زمانے میں میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ نہیں ہوتا تھا, جرنلزم ہوتا تھا, اور اسی دوران وہ تبدیل ہوا میس کمیونیکیشن میں, کیونکہ اس وقت صرف جرنلزم ہی پڑھائی جاتی تھی. بڑا اتفاق یہ ہے کہ میں تو یونیورسٹی میں پڑھنے کا شوق تھا, تو کوئی ایڈمیشن لینے پہنچ گیا, اور وہاں پر کسی نے مجھے گائیڈ کیا کہ میڈیا پڑھ لیں, بڑی فیلڈ آنے والی ہے. اور اس زمانے میں مشرف کا دور تھا, تو وہ کچھ چینلز کھلنے کی ایسی باتیں چل رہی تھیں کراچی میں. یہ بات ہے 1999-2000 کی. اس میں گریجویشن میں داخلہ لینے, تو مجھے کچھ پتا نہیں تھا, تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میڈیا پڑھ لیا جائے. تو یہ بڑا اتفاق ہی ہے, اور یہ کوئی بہت پلان نہیں ہے. لیکن جب میں نے پڑھنا شروع کر دیا تو 1 سال بعد مجھے بہت دلچسپی ہو گئی میڈیا میں. لیکن یہ بات بالکل سچ ہے کہ میں نے کوئی پلان نہیں کیا تھا, بلکہ جب میں یونیورسٹی میں داخلہ لیا تو میرا ارادہ تھا کہ میں کیمسٹری ڈپارٹمنٹ لوں گا. لیکن کیمسٹری میں پرسنٹیج بہت ہائی تھی اور میں 2% سے رہ گیا. تو پھر میں نے سوچا کہ اب کیا کرنا, تو میں نے میڈیا میں داخلہ لے لیا. لیکن جب میں نے میڈیا میں لے لیا داخلہ, تو 1 سال بعد مجھے لگا کہ یہی وہ فیلڈ ہے جہاں مجھے کچھ کرنا چاہیے, اور پھر میں نے میڈیا کو سیریسلی لینا شروع کیا. تو یہ بڑا ان پلان تھا, کوئی پلاننگ نہیں تھی اس میں. آج کل تو بچوں کو میڈیا کا بہت پتہ ہوتا ہے, لیکن جب ہم پڑھ رہے تھے تو میڈیا ایز اے فیلڈ کاؤنٹ ہی نہیں ہوتی تھی اس وقت. پھر 2002 میں جب پرائیویٹ چینلز آئے مشرف صاحب کے دور میں, تو پھر لوگوں کو لگا کہ یہ کوئی بہت بڑی فیلڈ ہے, ورنہ پاکستان میں 4-5 گھنٹے کے لیے PTV کی نشریات چلتی تھی اور پھر وہ بند ہو جاتی تھی. تو یہ ایک حادثاتی عمل ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں میڈیا کے لیے بنا ہوں, اور وہ میڈیا کی فیلڈ ہی میری فیلڈ ہے. جی, نعمان صاحب ہمیں اپنے تعلیمی اور تدریسی سفر کے بارے میں بتا رہے تھے, اور جیسے کہ نعمان صاحب آپ نے یہ بتایا کہ جس آپ کے تعلیمی دور میں ابھی چینلز بننا شروع ہو رہے تھے, تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ میڈیا جو ہے وہ جدید دنیا میں تیزی سے ترقی کر رہا ہے. تو اسی کے متعلق ہمارے بہت سارے طالبات ہیں جو جاننا چاہتے ہیں میڈیا کے بارے میں, آگاہی آپ ان کو فراہم کیجیے گا, اور ہمیں یہ بتائیے گا کہ راولپنڈی ویمن یونیورسٹی کے شعبہ میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز کا ایک جائزہ پیش کیجیے گا. اچھا, آپ نے 2 سوال کیے, میں پہلے سوال کا جواب دوں. دیکھیں, میڈیا تو دنیا بھر میں سن 2000 پہلے سے بھی تیزی سے ترقی کر رہا تھا, لیکن پاکستان میں کیونکہ پرائیویٹ چینلز نہیں آئے تھے اور سوشل میڈیا بھی بہت بعد میں آیا, تو ایسا لگتا تھا کہ پاکستان میں یہ اسٹیگننٹ ہے. جس وقت پاکستان میں 2 TV چینلز آئے, 13 اگست 2002 کو پہلا TV چینل جیو لانچ ہوا, اور انڈیا میں پہلا پرائیویٹ TV چینل 1990 میں لانچ ہوا انڈیا میں, آپ کے پڑوسی ملک میں, اور باقی دنیا کی تو بات آپ چھوڑ دیں. تو ایسا نہیں تھا کہ سلو موو کر رہا تھا, پاکستان میں بہت سلو موو کر رہا تھا, لیکن یہ اتفاق ہوا کہ 2010 کے بعد میڈیا پاکستان نے بہت تیزی سے امپروو کیا ہے, اور ٹیکنالوجی وائز بھی امپروو کیا ہے, اور نمبر وائز بھی امپروو کیا ہے. اس کے ڈرا بیکس بھی ہیں, اس کے فائدے بھی ہیں. سو میڈیا پوری دنیا میں جب پوری طرح آ چکا, اس کے کچھ عرصے بعد بہت عرصے بعد پاکستان میں لوگوں کو خیال آیا کہ پرائیویٹ TV چینلز ہونے چاہیے. میں اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں آپ کو. یہ پرائیویٹ TV چینلز مشرف صاحب نے کیوں شروع کیے. ایکچولی کارگل وار ہوئی 1999 میں, اور انڈیا کا میڈیا بہت تیزی سے پروپیگنڈا کر رہا تھا پوری دنیا میں پاکستان کے خلاف, اور پاکستان کے پاس کوئی TV چینل ہی نہیں تھا, اور PTV کوئی دیکھتا نہیں تھا, اور PTV کوئی سنتا نہیں تھا دنیا میں. تو مشرف صاحب کو خیال آیا کہ انڈین نیریٹو کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیں پرائیویٹ TV چینلز کھولنے پڑیں گے, پرائیویٹ ریڈیو اسٹیشن, FM ریڈیو اسٹیشنز کھولنے پڑیں گے. اور یہ ان کا اچھا اقدام تھا, کیونکہ انڈیا کا میڈیا اس وقت بھی انڈیا میں 50 سے زیادہ پرائیویٹ TV چینلز تھے, جب پاکستان میں ایک بھی نہیں تھا 99 کارگل وار میں. تو پوری دنیا میں انڈیا کا نیریٹو جا رہا تھا, اور پاکستان بالکل کہیں نہیں تھا. حالانکہ کارگل وار کی تاریخ پڑھے تو پاکستان جیت رہا تھا کارگل وار. تو مشرف صاحب نے یہ بہت رائٹ ڈیسیجن لیا. بعد میں مشرف صاحب کو یہ لگا کہ تھوڑی سی میڈیا پہ پابندی ہونی چاہیے, انہوں نے پیمرا بنا دیا اور XYZ. میں اس تاریخ میں نہیں جا رہا تھا, میں صرف آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ میڈیا کیا سلولی موو کرا یا بہت تیزی سے. میڈیا پاکستان میں سلولی موو کرا سن 2010 تک.
2010 کے بعد سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا نے بہت تیزی سے پاکستان میں سفر کیا ہے, اور ابھی آپ کے سامنے ہے صورتحال. جہاں تک راولپنڈی وومن یونیورسٹی کا تعلق ہے, آپ کو پتہ ہے راولپنڈی وومن یونیورسٹی بہت ینگ یونیورسٹی ہے, بہت ہی ابتدائی سٹیج میں. یونیورسٹیز بننے میں 200 300 سال لگتے ہیں اچھی یونیورسٹیز کو کریٹ ہونے میں, لیکن ہم نے بہت جلدی ڈگری پروگرام شروع کیے, ایم ایس پروگرام شروع کیا, پی ایچ ڈی شروع کیا, ساتھ ساتھ میڈیا کا ایک اسٹرکچر کریٹ کیا. ہماری ڈپارٹمنٹ میں جتنی فیکلٹی ہے سب پی ایچ ڈیز ہیں. بہت ریئرلی ہوتا ہے کہ کسی ڈپارٹمنٹ میں تمام فیکلٹی پی ایچ ڈی ہو. نارملی لیکچرز پی ایچ ڈی نہیں ہوتے, لیکن راولپنڈی وومن یونیورسٹی کے میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ میں 100% پی ایچ ڈی فیکلٹی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے, یہ بہت بڑی یونیورسٹیز میں بھی ایسا نہیں ہوتا. دوسری بات یہ کہ ہم نے پورا کورس ریوائز کیا ماڈرن ڈے کی ٹرینڈز کے حساب سے. جب ہم یہاں پر میں آیا اور دوسرے ٹیچرز آئے تو اس میں جو کورسز تھے بہت سارے پرانے کورسز تھے, لیکن میڈیا بہت تیزی سے ڈیولپ ہو رہا ہے, ڈیجیٹل میڈیا اس کو اوور کم کر رہا ہے پرنٹ اور الیکٹرانک کو. تو ہم نے کورسز کو بھی اس حساب سے ڈیولپ کیا تاکہ اسٹوڈنٹ باہر جا کر صرف ٹی وی چینلز یا اخباروں میں جاب نہ ڈھونڈیں, بلکہ وہ خود بھی کچھ کر سکیں انٹرپرینیورشپ پہ. سو جس تیزی سے پاکستان میں میڈیا موو کر رہا ہے, ہم اتنی تیزی سے تو نہیں موو کر رہے, لیکن اس کو میچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کسی حد تک میچ کیا بھی ہے. جی بالکل. ڈاکٹر نعمان صاحب ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ شعبہ میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز میں پڑھائے جانے والے بنیادی کورسز کون سے ہیں, نیز یہ بھی بتائیے گا کہ یہ کورسز طالبات کو میڈیا انڈسٹری کے لیے درکار مہارتوں سے لیس ہونے میں کیسے مدد فراہم کرتے ہیں. دیکھیے کورسز بی ایس لیول پہ تو ہم 42 سے زیادہ کورسز پڑھاتے ہیں, اور وہ مختلف نوعیت کے کورسز ہیں. ہم فائنل ایئر میں اسپیشلائزیشن بھی کراتے ہیں پرنٹ میں, الیکٹرانک میڈیا میں, ایڈورٹائزنگ اینڈ پی آر میں. لیکن جو بیسک کورسز ہیں جو اسٹوڈنٹس کو مدد دیتے ہیں وہ ایڈیٹنگ کے کورسز ہیں, وہ نیوز رائٹنگ کے کورسز ہیں, وہ اوپینین رائٹنگ کے کورسز ہیں. میڈیا دیکھیے جو مسئلہ ہے نا میڈیا کے ساتھ, میڈیا میں ٹیکنیکلٹیز سیکھنے کے لیے آپ کو 6 مہینے بہت ہوتے ہیں. آپ 6 مہینے میں ایڈیٹنگ کا کوئی سافٹ ویئر سیکھ سکتے ہیں, آپ 8 مہینے میں ساؤنڈ کے اوپر کام کر سکتے ہیں, لیکن میڈیا ڈسکورس کو کریٹ کرنا بہت مشکل کام ہے. تو ہمارے کورسز اس طرح ہم نے ڈیزائن کیے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس پڑھ کے جائیں وہ میڈیا نیریٹو کریٹ کریں. ٹیکنیکلٹیز وہ 6 مہینے میں 4 مہینے میں سیکھ لیں گے, وہ ایڈیٹنگ کرنا سیکھ لیں گے, وہ کیمرہ ورک سیکھ لیں گے, لیکن اگر ان کو میڈیا ڈسکورس, ان کو لکھنا نہیں آتا, ان کو بات کرنے نہیں آتی, وہ اپنا نیریٹو بہتر طریقے سے پیش نہیں کر سکتے, تو پھر میڈیا میں ان کا ہونے کا کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ ٹیکنیکل سائڈ تو بالکل الگ سائڈ ہے. آپ دنیا میں بڑے بڑے صحافیوں کا نام لیں, وہ سارے لوگ شاید ایڈیٹنگ سافٹ ویئر نہیں جانتے ہوں, شاید کیمرہ بھی نہ جانتے ہوں, لیکن ان کو نیریٹو بلڈ کرنا آتا ہے, اور وہ نیریٹو اس بنیاد پر بلڈ کرتے ہیں کیونکہ ان کو میڈیا ڈسکورس کا پتہ ہوتا ہے. ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میڈیا میں کیا بات کرنی چاہیے اور کیا بات نہیں کرنی چاہیے. سو ہمارے جو کورسز ہیں وہ ہم نے اس لیول پہ ڈیزائن کیا کہ اسٹوڈنٹس کو لکھنا ہے, وہ لکھ سکیں اور وہ بول سکیں. اچھا یہ بڑی مسکنسیپشن آج کے اسٹوڈنٹ میں ہے کہ ہم تو پرنٹ میڈیا میں جا رہے ہیں, ہمیں لکھنے کی کیا ضرورت ہے. ایون آپ الیکٹرانک میڈیا میں جا رہے ہیں تب بھی آپ کو اسکرپٹ لکھنا پڑے گا, اس کے لیے آپ کو لکھنا آنا چاہیے. اور ہمارے اسٹوڈنٹس, ہمارے سمرات اوور آل میں پاکستان میں اسٹوڈنٹس کی بات کر رہا ہوں, ان کو وہ لکھنے میں کمزور ہیں. اس کا ریزن یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس میں پڑھنے کی عادت کم ہوئی ہے, اس کی وجہ سے لکھنا ان کو مشکل لگتا ہے. سو میڈیا میں آپ دیکھیں پاکستانی میڈیا کی لیکنگ کر رہا ہے کہ ان کے پاس کوئی ایک ایسا آدمی نہیں ہے جو انڈین میڈیا کی طرح ڈسکورس کریٹ کر سکے. اب انڈیا میں ایک صاحب ہیں, میں حوالہ دیتا ہوں, رویش کمار, وہ انڈین میڈیا میں ڈسکورس کریٹ کرتے ہیں اور وہ جو بات کہتے ہیں پوری دنیا میں سنی جاتی ہے. امریکہ میں بھی ایسے لوگ ہیں, فرید ذکریہ CNN میں, BBC میں بھی ایسے لوگ ہیں, ہارٹ ٹاک کرنے والے مارک ڈیوڈ سکر, یہ وہ لوگ ہیں جو میڈیا میں ڈسکورس کریٹ کر رہے ہیں. لیکن پاکستانی ٹی وی چینلز میں بہت اچھے اینکرز ہیں, بہت اچھے صحافی بھی ہیں, لیکن کوئی ایسا آدمی ایک بھی نہیں ہے جو میڈیا ڈسکورس کرے, جو نیریٹو بلڈ کرے, وہ نیریٹو پوری دنیا میں ایکسپورٹ ہو سکے. سو ہماری کوشش ہے, ظاہر سی بات ہے یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ ہم ایک دن میں یا 4 سالوں میں بچوں کو میڈیا ڈسکورس کریٹ کرنا بتا دیں, لیکن ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ MS لیول تک آتے آتے ان میں میڈیا ڈسکورس اور نیریٹو کریٹ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو سکے. جی بہترین. ڈاکٹر نعمان صاحب ہمیں یہ بھی بتائیے گا ہمارے سننے والوں کو کہ شعبہ میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز میں کون سے کلیدی نظریات اور فریم ورک نصاب کا حصہ ہوتے ہیں. نیز اس بات پر بھی روشنی ڈالیے گا کہ یہ نظریات طالبات کو میڈیا کے مواد اور مواصلاتی عمل کو سمجھنے میں کس طرح مدد فراہم کرتے ہیں. دیکھیے میڈیا میں تو جو نظریات یا تھیوریز ہیں وہ تو ہزاروں میں ہیں, ٹھیک ہے, اور ہم بہت ساری تھیوریز پڑھاتے ہیں, لیکن ہم وہ بیسک تھیوریز ضرور پڑھاتے ہیں جو آڈینس سے ریلیٹ ہوتی ہیں. جیسے آڈینس ریسرچ تھیوری ہے, گریٹیفیکیشن تھیوری ہے کہ لوگ میڈیا کو استعمال کیوں کرتے ہیں, یا ایجنڈا سیٹنگ تھیوری ہے, یا
स्पायरल ऑफ साइलेंस है, ये वो थ्योरीज हैं जो स्टूडेंट्स को ये समझाते हैं कि उनको अपना मैसेज कैसे देना चाहिए जिसको ऑडियंस ग्रैब कर सके, या ऑडियंस किस बुनियाद पर मीडिया से रुजू करती है, वो क्या चीजें देखना चाहती है. सो मीडिया की थ्योरीज, अच्छा अजीब बात यह है कि जो थ्योरीज मीडिया की थी अब सोशल मीडिया पे वो थ्योरीज अप्लाई नहीं होती. अब सोशल मीडिया की अपनी थ्योरीज हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में अटेंशन स्पैन बहुत कम है, सोशल मीडिया में लोग पढ़ते कम और देखते ज्यादा है, विजुअल्स पे ज्यादा डिपेंड करते हैं, तो थ्योरीज भी उस हिसाब से तब्दील हो रही है ना. और हम भी अपने कोर्स में थ्योरीज तब्दील करने की कोशिश करें. जैसे एक थ्योरी है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन थ्योरी. आपको पता है पाकिस्तान का मीडिया जो है, अब मैं थोड़ी सी शायद मीडिया पे तनकीद ही कर रहा हूँ, ऑब्सेस है पॉलिटिक्स से. सारा दिन पॉलिटिक्स आती है पाकिस्तानी मीडिया पे, ब्रेकिंग न्यूज पॉलिटिक्स पे होती है. पॉलिटिक्स के अलावा ह्यूमन राइट्स, वुमेन एम्पावरमेंट, बिजनेस, क्लाइमेट, किसी बारे में बात नहीं होती. पाकिस्तानी मीडिया पॉलिटिक्स ऑब्सेस्ड है. सुबह शाम 7 से रात 11 बजे तक मैंने गिने हैं कोई 75 टॉक शोज रोजाना टीवी चैनल्स पर आते हैं. तो मीडिया क्योंकि पॉलिटिकल ऑब्सेस है, तो हमें पॉलिटिकल कम्युनिकेशन थ्योरी को समझना जरूरी है कि पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एक्चुअली क्या सिर्फ पॉलिटिक्स की बात करना है या वो इश्यूज पे बात करना है जो आवाम से रिलेट है. अब मीडिया सिर्फ पॉलिटिक्स की बात कर रहा होता है, वो भी सियासतदानों की या उनकी पार्टीज की. वो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में पब्लिक के इश्यूज को डिस्कस ही नहीं कर रहा होता. सारा दिन आप टॉक शोज देखें, उसमें जजों की बात हो रही होती है, उसमें एस्टेब्लिशमेंट की, इंतजामिया की बात हो रही होती है, उसमें डीसी एसी की बात हो रही होती है, उसमें नवाज शरीफ साहब क्या कर रहे हैं उस पर बात होती है, इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं, वो हो जाए, मुझे उससे एतराज नहीं है. मुझे इससे एतराज है कि पॉलिटिकल कम्युनिकेशन थ्योरी ये कहती है कि हमें पब्लिक इश्यूज पे बात करनी चाहिए. ऑब्वियसली उसमें सियासतदान आएंगे और वो उनको आना चाहिए और उनकी बात भी होनी चाहिए, लेकिन पॉलिटिकली ऑब्सेस इस सेंस में नहीं होना चाहिए कि हमें सिर्फ पॉलिटिकल इश्यूज को ही हाईलाइट करना चाहिए. दैट इज कॉल्ड पॉलिटिकल कम्युनिकेशन थ्योरी. सो ये इस तरह के बहुत सारे नजरियात हैं मीडिया में. डॉक्टर नुमान साहब से हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन आपको बताती चलूं कि आप अपने पैगामात हम तक भेज सकते हैं कॉल या मैसेज करके. जी, एक दफा तमाम सुनने वालों को फिर से खुशामदीद कहता हूँ. आप इस वक्त सुन रहे हैं प्रोग्राम यूनिवर्सिटी टाइम. ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी की जानिब से और हमारा और आपका साथ रहेगा ठीक 2 बजे तक. आज हमारे लिए बड़े एजाज और बड़े मान की बात है कि शोभा मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी से डॉक्टर नुमान अंसारी ने हमें हमारे स्टूडियोज को रौनक बख्शी है और आज हम मैस कम्युनिकेशन के हवाले से इनसे बहुत कुछ सीख रहे हैं. यहाँ पे मैं कुछ सुनने वालों का जिक्र करना चाहूंगा जो हमें बड़े शौक से सुन रहे हैं और हमारे प्रोग्राम को पसंद भी कर रहे हैं. उस्मान मंजूर साहब हमें चाकरा से सुन रहे हैं और उन्होंने डॉक्टर साहब की गुफ्तगू को पसंद किया. सनान डोगर साहब हमें सुन रहे हैं, वो कहते हैं कि वेलकम डॉक्टर नुमान साहब, और साथ उन्होंने एक सवाल भी डॉक्टर साहब भेजा है. वो कहते हैं कि ये बताइएगा कि व्हाट आर द मॉडर्न ट्रेंड्स इन मैस कम्युनिकेशंस. ये बड़ा जबरदस्त सवाल है, क्योंकि पाकिस्तान में एक अजीब बात ये होती है कि हर टेक्नोलॉजी जो दुनिया में 20-25 साल पहले आती है, पाकिस्तान में वो सफर तय करते करते जब आती है तो 20-25 साल गुजर चुके होते हैं. DSNGs इराक वॉर के दौर में अमेरिका ने इस्तेमाल की इराक में, 90s की बात है, और पाकिस्तान में वो आई 2006-07 के बाद. सो पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी बहुत स्लो आती है. उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं. पाकिस्तान गरीब मुल्क है तो अफोर्ड नहीं कर सकता, वो सस्ती टेक्नोलॉजी होने का इंतजार करता है. एक वजह ये. दूसरा, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने के लिए पाकिस्तान के पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं होती, तो ह्यूमन रिसोर्स तैयार करने की वजह से. तो अब मॉडर्न ट्रेंड में जो सबसे बड़ा ट्रेंड है और बड़ा दिलचस्प है, और वो है AI इन मीडिया. मीडिया में AI बहुत तेजी से शामिल हो रहा है, और इतना तेजी से शामिल हो रहा है कि हॉलीवुड में पिछले साल नहीं बल्कि 4-5 महीने पहले पूरे 2 महीने की हड़ताल हुई और उन्होंने कहा कि अगर AI इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा तो स्क्रिप्ट राइटर्स, डायरेक्टर्स, ग्राफिक डिजाइनर्स सबकी जॉब चली जाएंगी. लेकिन उसका यह हल नहीं है कि हम टेक्नोलॉजी को वैसे भी रोका नहीं जा सकता. आप सबको पता है, आप टेक्नोलॉजी को एक जगह से रोकते हैं, दूसरी जगह से वो फ्लो होना शुरू हो जाता है, कोई और उसका तोड़ आ जाता है. पूरी दुनिया में ऐसी होता है. सो पाकिस्तान में भी ऐसी है. तो अब बजाय इसके कि हम उस टेक्नोलॉजी से डरें, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया में ये बात अब कुछ अरसे से शुरू हुई है जो अमेरिकन मीडिया में या यूरोपियन मीडिया में 2005-06 से हो रही थी, और कॉन्फ्रेंस पहली AI इन मीडिया पर 2004 में हुई थी बरतानिया में, और पाकिस्तान में ये काम अब शुरू हुआ 2021-22 के बाद. यानी तकरीबन 16-17 साल लग गए पाकिस्तान को समझने में कि अब मीडिया
AI کے بغیر نہیں چل سکتا. سو AI کے مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں اخبار میں جاب کرتا تھا, اور پھر ان پیج ایک سافٹ ویئر ہے اردو کا, آپ لوگ استعمال کرتے ہیں, ابھی تو آپ لوگوں کو لگتا ہوگا یہ بہت پرانا ہے, وہ نیا نیا آیا تھا. تو ایک اخبار میں, جن اخبار میں 150 سے زیادہ کاتب ہوتے تھے, لائن سے بیٹھے ہوتے تھے, اور وہ خبریں ہاتھ سے لکھا کرتے تھے. تو جب ان پیج آیا تو صرف ایک بندے کا کام رہ گیا, تو 149 لوگ جاب سے فارغ ہو گئے, اور وہ ایک بندہ کون بچا جس نے اس سافٹ ویئر کو سیکھ لیا. یہ میری اپنی آنکھوں کے سامنے ہوا, سب اخباروں میں اسی طرح ہوا. ان پیج آیا تو کاتبوں کی جابس چلی گئی. وجہ یہ ہے کہ جب آپ میڈیا میں ہوتے ہیں تو آپ کو ماڈرن ٹرینڈز کو فالو کرنا ہوتا ہے, اور اس میں اپنے آپ کو منوانا ہوتا ہے, ورنہ آپ میڈیاز میں آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتے ہیں. اب AI سے پورا میں نے ایک ریسرچ بھی کرائی ہے PhD کی, کہ میڈیا AI میں کیا کر سکتا ہے, خاص طور پر جرنلزم میں. سو بجائے اس کے کہ ہمارے نیوز ایڈیٹرز, ہمارے اخباروں کے مالکان, ہمارے ٹی وی چینل سے کنٹرولر نیوز اس بات سے ڈریں کہ AI نیا ٹرینڈ ہے اور وہ اس کو آنا ہے, اس کو روکنے کی بجائے اس کو اڈاپٹ کریں اور جاب سیکورٹی بھی کریں, اور اس سے فائدہ اٹھائیں, اپنی ٹائم سیونگ کریں, کیونکہ اب دنیا بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے. سو سب سے ماڈرن ٹرینڈ جو اس وقت میڈیا میں ہے وہ AI ہے, اور دوسری چیز ہے آگمنٹڈ ریئلٹی اینڈ ورچوئل ریئلٹی, جسے ہم میٹاورس کہہ رہے ہیں. سب کچھ آپ کی اسکرین پہ سامنے, اور آپ جس طرح کا چاہیں انوائرمنٹ کریٹ کر سکتے ہیں. آپ ورچوئل ریئلٹی میں کہیں پر جا کر اپنے آپ کو وہاں محسوس کر سکتے ہیں. ابھی الجزیرہ نے ایک VR ڈاکومنٹری بنائی ہے مسجد اقصیٰ کی. اب آپ اپنے روم میں بیٹھ کے اوکولس لگا کے آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ مسجد اقصیٰ کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں. سو دس از دا ٹیکنالوجی, اور اس ٹیکنالوجی کو اس سے الجزیرہ ڈرا نہیں, اس نے اس کو اڈاپٹ کیا اور اس سے کام لیا. پاکستان میں لوگ ابھی تک AI کو نہ سمجھ پائیں, نہ پاکستانی میڈیا AI کو سیریس لے رہا ہے. اس کی وجہ سے ہو یہ رہا ہے کہ وہ اس ٹیکنالوجی سے خوفزدہ ہیں کہ اس کے بعد پتہ نہیں جابس چلی جائیں گی, اس کے بعد سب بے روزگار ہو جائیں گے, اور چند لوگ ٹی وی چینل چلا رہے ہوں گے, اخبار چلا رہے ہوں گے, یا ایڈورٹائزنگ انڈسٹری چلا رہے ہوں گے. تو جو سوال ہے سر کا, میں ان کا نام بھول گیا, وہ سوال بڑا ویلڈ ہے, کیونکہ اب جو میڈیا تبدیل ہوگا وہ بالکل نئی شکل میں آئے گا, اور وہ ہم میں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا ہوگا اگلے 5 سے 10 سالوں میں. سو آپ کو پتہ ہے ٹی وی بھی ریلیونٹ ہو رہا ہے, لوگ ٹی وی دیکھنا کم کر چکے ہیں سوشل میڈیا کے آنے کے بعد, اور اب سوشل میڈیا بھی کم ہو جائے گا جب AR VR AI آ جائے گا. سو ماڈرن ٹرینڈ کو اگر سمجھنا ہے تو آپ کو میڈیا میں AI کو پڑھنا چاہیے, اور آگمنٹڈ ریئلٹی اور ورچوئل ریئلٹی پہ دھیان دینا چاہیے. ڈاکٹر صاحب, گوہر نایاب ہمیں سن رہی ہیں, اور انہوں نے آپ کی گفتگو کو پسند فرماتے ہوئے وہ آپ کا نقطہ نظر لینا چاہتی ہیں کہ آج کل جو ٹاک شوز ہو رہے ہیں ان پہ ان کا کہنا ہے کہ مسائل پہ تو بات ہوتی ہے, لیکن کیا اس کا کوئی آؤٹ کم بھی نکلتا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں میں اتنی آگاہی یا شعور پیدا ہوتا ہے اس سے؟ یہ نایاب صاحبہ, میرے بہت سارے دوست ٹاک شوز کے اینکر ہیں, وہ ناراض ہو جائیں گے مجھ سے, لیکن میں یہاں پہ آپ کو ایجوکیٹ کرنے آیا ہوں, تو میں سچ بات بولوں گا. جو پاکستان کے ٹاک شوز ہیں دنیا بھر میں تو یہ فارمیٹ ہی نہیں ہے ٹاک شوز کا. ٹاک شوز کا فارمیٹ یہ ہوتا ہے کہ جس مسئلے پہ بات ہو رہی ہے, سیاستدان دنیا بھر میں ٹاک شوز میں نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں. ایکچولی ایکسپرٹس ہوتے ہیں, یا اکیڈمیشین ہوتا ہے, یا اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہوتا ہے, یا کسی تھنک ٹینک کا سربراہ ہوتا ہے. نہ ہونے کے بعد الجزیرہ کے 100 ٹاک شوز اٹھائیں, اس میں 99 میں آپ کو پولیٹیشینز نہیں ملیں گے, کیونکہ وہ مسئلے کے حل کی طرف جاتے ہیں. جب پولیٹیشین سے آپ بات کرتے ہیں تو مسئلے کو الجھاتا ہے, جو ایکسپرٹس ہوتا ہے وہ مسئلے کا حل پیش کرتا ہے. تو پاکستان میں جو فارمیٹ ہے ٹاک شو کا وہ بالکل ارریلیونٹ ہے کہ 3 سیاستدانوں کا, میں کسی بھی سیاستدان کے حوالے سے بات نہیں کر رہا, میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں بٹھایا آپ نے, اور ہو سکتا ہے وہ اکانومی پہ آپ بات کر رہے ہوں لیکن وہ اکانومی کا ایکسپرٹ ہی نہ ہو. اب اگر ابھی آپ مجھ سے پوچھیں فسکل ڈیفیسٹ کیا ہوتا ہے تو مجھے نہیں پتا, لیکن میں ٹی وی ٹاک شو میں فسکل ڈیفیسٹ کو ایسے ڈیفائن کر رہا ہوں کہ فسکل ڈیفیسٹ کا نظریہ میں نے ہی پیش کیا, کیونکہ سیاستدانوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ چپ کم ہوتے ہیں اور وہ بات کرنا جانتے ہیں, ان کو بات کرنا آتی ہے, لیکن ایکسپرٹ جو فیلڈ کے ہوتے ہیں وہ اصل میں اس مسئلے کا حل بتاتے ہیں. پاکستان میں لاکھوں ٹاک شوز ہوئے ہیں, لیکن ان ٹاک شوز سے کوئی نتیجہ برآمد اس لیے نہیں ہو سکا کہ ان ٹاک شوز کا اینڈ ہمیشہ اس بات پہ ہوتا ہے, یا کسی جھگڑے پر ہوتا ہے, یا کسی ڈس ایگریمنٹ پر ہوتا ہے, اور آج تک کوئی کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو سکا. تو میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کے جو بڑے اینکرز ہیں ان کو ٹاک شوز کا فارمیٹ بدلنا چاہیے, اور یونیورسٹی پروفیسرز کو اور فیلڈ کے ایکسپرٹس کو. ابھی کچھ دن پرانی بات ہے, میں نہ چینل کا نام لوں گا نہ چینل پر جیولن تھرو پہ بات کرنے کے لیے ایک اداکار کو بٹھایا ہوا تھا. دس از ایبسرڈ, یہ دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتا, نہ ہوگا. ایک جیولن تھرو پہ بات کرنے کے لیے آپ نے ایک اداکار کو بٹھایا ہوا ہے. سو مطلب یہ ریڈیکلس ہے, یہ بالکل مذاق بنانے والی بات ہے. اچھا یہ پاکستان میں نہیں ہو رہا, یہ انڈیا میں بھی ہو رہا ہے بائی دا وے, وہاں پہ بھی چینلس میں یہی صورتحال ہوتی ہے, کیونکہ پولیٹیشینس تھوڑا مسالہ لگاتے ہیں اور
جو آپ کی گفتگو ہے نا اس میں چارم کریٹ کر دیتے ہیں, لیکن وہ یوزلیس اس لیے ہوتی ہے کہ اس کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوتا. تو نایاب نے بالکل صحیح سوال اٹھایا ہے, نتیجہ تو کبھی بھی نہیں ہوگا جب تک یہ فارمیٹ نہیں بدلیں گے ٹاک شوز کا. جی ڈاکٹر صاحب, راجہ احسن خان بھی ہمیں سن رہے ہیں, وہ خود بھی صحافی ہیں اور آپ کی باتوں سے سیکھنے کی کہتے ہیں کہ ہم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. گوہر نیاب نے ڈاکٹر صاحب پھر پوچھا ہے کہ میڈیا کی ہم بات کر رہے ہیں, اور وہ پوچھ رہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کیسے تعلیم اور تربیت دیتے ہیں کہ جب کوئی نئی خبر بنانی ہے تو اس کی اتھینٹسٹی کو چیک کرنا ہے, یہ اس دوڑ میں نہیں لگ جانا کہ سب سے پہلے ہم نے وہ خبر نشر کرنی ہے. یہی تو پاکستان کا امیڈیسی, پاکستان کے ٹی وی چینلز کا مسئلہ ہے. خبر کنفرم ہوئی نہیں, خبر کو ڈبل ویریفائی ٹرپل ویریفائی کیا نہیں, اور بریکنگ نیوز چلائی, اور بعد میں وہ خبر باؤنس بیک ہوتی ہے تو معذرت بھی نہیں کرتے کہ بھائی معذرت ہی کر لیں, ہم سے غلط خبر چل گئی تھی. یہ دنیا میں پاسبل نہیں ہے. دنیا کا میڈیا اٹھائے, غلط خبر چلنا پہ لوگوں کی نوکریاں چلی گئی ہیں, لوگوں کی, الا یہ کہ وہ انٹینشنلی ڈیسائیڈ کر کے غلط خبر دے رہے ہوں, جیسے کہ امریکن میڈیا فلسطین کے معاملے پہ کرتا رہا, وہ الگ بات ہے. لیکن اگر آپ نے انٹینشنلی ڈیسائیڈ نہیں ہوا اور آپ نے غلط خبر دی ہے تو آپ کی نوکری جائے گی, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. پاکستان میں ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو, میں خاص طور پہ اور ہر فیکلٹی ممبر مجھے لگتا ہے یہی, وہ بار بار کہتا ہے کوئی جلدی نہیں ہے خبر دینے کی, خبر کو ویریفائی کرنا ہے, اور سنگل سورس سے کبھی نہیں کرنا, ایک سے زیادہ سورسز سے. ایون آپ کا اپنا بھائی بھی دے رہا ہو اور وہ اس دفتر میں بیٹھا ہو جہاں پہ وہ واقعہ ہوا ہے یا اس ادارے میں بیٹھا ہو, اس کے باوجود آپ کو یہ نہیں سوچنا میرا بھائی ہے تو جھوٹ تھوڑی بولے گا مجھ سے, آپ کو اس کو ڈبل ویریفائی کرنا ہے. ہمارے یہاں 90% نیوز سنگل ویریفیکیشن پہ یا وداؤٹ ویریفیکیشن پر ٹی وی اسکرینس پر چل جاتی ہیں, اور اس کے نتائج ہم یہ بھگت رہے ہیں. میں صرف ایک نتیجہ بتاتا ہوں کہ سوسائٹی میں کیوس کریٹ ہو رہا ہے, سوسائٹی میں بے چینی بڑھ رہی ہے کیونکہ لوگ پریشان ہوتے ہیں ان خبروں کو دیکھ کے. سو ہم تو اپنے اسٹوڈنٹس کو یہی سکھا رہے ہیں اور یہی بولیں گے, اور ابھی بھی میں اس پروگرام کے ذریعے بھی جو لوگ بھی میڈیا کے اسٹوڈنٹس بننا چاہتے ہیں یا وہ میڈیا میں کام کر رہے ہیں, پلیز آپ کا باس آپ کو کتنا پریشر دے رہا ہو, قیامت آ رہی ہو, آپ خبر کو ویریفائی کریں, ڈبل چیک کریں, اپنی سورس سے بھی چیک کریں, کسی انڈیپینڈنٹ سورس سے چیک کریں, اور اس کے بعد خبر کو چلائیں. نیوز از اے سیریس بزنس, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ جملہ میرا یاد رکھیے گا, نیوز از اے سیریس بزنس. اس پہ لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں یا بن بھی جاتی ہیں, تو پلیز اس کا خیال رکھیں. یہاں پہ میں کچھ سننے والوں کا ذکر کروں گا. مسز سعید ملک ہمیں راولپنڈی سے سن رہی ہیں اور انہوں نے پروگرام کو پسند کیا ہے. گلے لالا بھی ہمیں سن رہی ہیں اور ان کا بھی ایک سوال ہے جو کہ ہم کوشش کریں گے اپنے پروگرام میں شامل کر سکیں. ڈاکٹر صاحب لیا میں بھی ہمیں سنا جا رہا ہے, چونکہ ہمارا پروگرام فیس بک پہ لائیو ہے جس کا پتہ ہے FM پنجاب رنگ راولپنڈی 99.4. لیا سے ہمیں نذیر احمد صاحب سن رہے ہیں, اور اسی کے ساتھ ہمیں حدیجہ سن رہی ہیں, اور ان کا ڈاکٹر صاحب ایک سوال ہے, ہاؤ ڈو کلچرل سیکٹرز انفلوئنس میڈیا کنزپشن اینڈ انٹرپریٹیشن. خدیجہ صاحبہ نے بڑا ٹیکنیکل سوال کیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ میڈیا کے فیلڈ کے بارے میں بہت جانتی ہوں گی, تبھی انہوں نے یہ سوال کیا ہے. کلچرل انفلوئنس کیا ہے اور میڈیا کنزپشن کیسے ہوتی ہے. دیکھیے میڈیا میں کلچرل تھیوریز ہیں بہت ساری, بلکہ ایک پوری فیلڈ ہے جس کا نام ہے کلچرل اسٹڈیز. میڈیا کے اندر باقاعدہ اس میں PhD کرائی جاتی ہے. کلچر اور میڈیا کا بڑا کلوز لنک ہے, اس لیے وہ پاپ کلچر کا آپ نے نام سنا ہوگا. یہ وہ پاپ کلچر نہیں ہے بلکہ یہ پاپولر کلچر. میڈیا جو کلچر پروموٹ کرتا ہے وہ پاپولر کلچر بن جاتا ہے دنیا بھر میں, اور میڈیا کنزپشن اسی حساب سے ہو رہی ہوتی ہے. کپڑے لوگ اسی طرح پہن رہے ہوتے ہیں, لوگ بات اس طرح کر رہے ہوتے ہیں, لوگ چیزوں کو دیکھ اس اینگل سے رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں کہ جب یہ بڑا CNN نے ایک ڈاکومنٹری بنائی تھی ایرانی انقلاب کے بعد, جب ایران میں اسلامی انقلاب آیا 79 میں, تو 84 میں جا کے تہران یونیورسٹی میں CNN نے ایک ڈاکومنٹری بنائی اس زمانے میں, اور انہوں نے دکھایا کہ تہران میں لڑکیاں ابھی بھی جینس پہنی ہیں اور وہ مائیکل جیکسن کو سن رہی ہیں, لڑکیاں یا لڑکے طلبہ و طالبات. تو جو انٹرپریٹیشن کی ڈاکومنٹری فلم میکر نے, اس نے کہا کہ امریکہ بے شک باہر آ گیا ہے ایران سے, اور ایران میں امریکہ کی اب کوئی باقیات نہیں رہی, لیکن آج بھی امریکی کلچر ایران میں ڈومیننسی پر ہے. تو کلچر جو ہے وہ صرف میڈیا کنزمپشن نہیں ہوتی, وہ آپ کی عام زندگیوں میں بھی کو بھی ڈیزائن کر رہا ہوتا ہے. آپ کی عام زندگیوں میں آپ کیا پہنیں گے, کیا کھائیں گے, کون سے ڈریسز ہوتے ہیں. اب ہمارا میڈیا کانٹینٹ دیکھیں وہ ہمارے کلچر سے ریلیٹ نہیں ہے. ہمارے ڈراموں میں جو موضوعات ہوتے ہیں بہت سارے ہمارے کلچر سے ریلیٹ نہیں ہے, لیکن وہ انٹرنیشنلی کیونکہ لوگ ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ہم بھی ان سے انفلوئنس ہیں, اور ہمارا میڈیا کنزمپشن بھی اسی طرح ہو رہا ہے. سو کلچر آبویسلی یہ ضرور بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ کلچر کوئی اسٹیٹک چیز نہیں ہے.
जामित नहीं है, तब्दील जरूर होती है, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन ऐसा ना हो कि वो इतनी तब्दील हो जाए कि हम अपने कल्चरल डोमेन से ही बाहर आ जाएं, और जो कल्चर, मतलब जिस तरह पाकिस्तान के ड्रामों में शादियों को दिखाया जाता है, पाकिस्तानी या मुसलमानों की शादियां इस तरह नहीं होती थी, लेकिन क्योंकि इंडियन कल्चर से हम इन्फ्लुएंस्ड है, दिखाया गया और अब वो हमारे कल्चर का हिस्सा हो गया। तो मीडिया कंजम्पशन सिर्फ मीडिया के कल्चर मीडिया कंजम्पशन तक महदूद नहीं रहता, बल्कि वो जिंदगी में भी आ जाता है, और वो तकरीबात शादियों की जो हमने कभी नहीं सुनी वो अब हमारे घरों में की जाती हैं, क्योंकि हम इंडियन कल्चर और इंडियन मीडिया से इन्फ्लुएंस्ड हैं। सो मेरा ख्याल है कि मैंने जवाब देने की कोशिश की। ये बहुत बड़ी फील्ड है कल्चर की, कि मीडिया का कल्चर पे क्या इंटरडिपेंडेंसी है और मीडिया की कल्चर पे क्या इंडिपेंडेंसी है, ये क्लोज रिलेशन है। सो तुर्की ने ये काम शुरू किया है। आप देखें, तुर्की जो है वो खिलाफत उस्मानिया का कल्चर डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, और वो ड्रामे इस तरह के बना रहा है, और वो कल्चर आ रहा है, आपको नजर आता होगा, पाकिस्तान में भी कहीं ना कहीं वो नजर आता होगा। सो पाकिस्तान की मीडिया ने कभी डेलिब्रेट ये कोशिश की नहीं कि अपना कल्चर एक्सपोर्ट करे। पाकिस्तान का मीडिया हमेशा बैरूनी कल्चर इंपोर्ट करता रहा और उससे इन्फ्लुएंस होता रहा। जी डॉक्टर साहब, नामवर सना खां अख्तर बज़मी साहब हमें वेस्टेज से सुन रहे हैं, और बड़े शौक से वो कह रहे हैं कि मैं आपकी गुफ्तगू सुन रहा हूँ, और कह रहे हैं कि आप बिल्कुल सच बोल रहे हैं और आपकी गुफ्तगू सुन के सीखने को मिल रहा है। चौधरी इशफाक अहमद साहब हमें रावलपिंडी से सुन रहे हैं। डॉक्टर साहब, उनका एक सवाल है, वो कहते हैं कि अखबार, सबसे पहले अखबार, फिर रेडियो, फिर टीवी का दौर, तो आप क्या समझते हैं कि मुस्तकबिल में अब सोशल मीडिया के होते हुए ये जो 3 मीडियम्स हैं ये कितने रेलिवेंट रहेंगे, और या आप वो पूछ रहे हैं कि मीडिया कौन सी जदीद शक्ल इख्तियार करेगा? अच्छा अशफाक साहब जी, अशफाक साहब, मैं एक बात आपको आपके तवज्जुह से सबको सुनने वालों को समझा दूं कि ट्रेडिशनल मीडिया कभी खत्म नहीं होगा। ये बात है, ट्रेडिशनल मीडिया से मुराद अखबार, टीवी, रेडियो, ये कभी खत्म नहीं होंगे। इवन सिनेमा, लोग कहते हैं ओटीटी आने के बाद सिनेमा खत्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये अपनी शक्ल जरूर बदल रहा है। देखें, अखबार पहले हम खरीद के पढ़ते थे, अब स्कैन कॉपी पढ़ते हैं वेबसाइट पर। सो डजंट मैटर, लेकिन है तो अखबारी। मीडियम बदल रहा है, लेकिन मीडिया नहीं बदल रहा है। आप इस बात को समझने की कोशिश करिएगा कि अखबार, टीवी की रेलिवेंसी रहेगी। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, शायद आपकी उससे बात समझ में आ जाए। देखें, आप 10 चीजें सोशल मीडिया पे देखते होंगे, 3 वीलॉगर्स के वीलॉग भी सुनते होंगे, लेकिन उन खबरों या उन बातों की ऑथेंटिकेशन के लिए हमेशा आप ट्रेडिशनल मीडिया को फॉलो करते होंगे। आप कभी भी ऐसा नहीं होता होगा कि वीलॉगर ने जो कहा उसको सच मान लिया, और अगर आप या कोई सुनने वाला ऐसा करता है तो वो गलत करता है, क्योंकि जो गेट कीपिंग के मैकेनिज्म ट्रेडिशनल मीडिया के पास है वो सोशल मीडिया के पास नहीं है। मेरा दो दिल चाहेगा अभी मैं अशफाक साहब मेरे दुश्मन है और मैं उनके खिलाफ फेसबुक पे कुछ भी लिख दूं तो कोई मुझे पूछने वाला नहीं है, लेकिन ट्रेडिशनल मीडिया में ऐसा नहीं होता। सो ट्रेडिशनल मीडिया कभी खत्म नहीं होगा, वो अपनी शक्ल बदलेगा। ये हो सकता है कि अब आप टीवी ड्रामा 8 बजे पीटीवी के सामने या जियो के सामने नहीं बैठ के देखते हो, लेकिन आप देखते होंगे तो यूट्यूब पे देखते होंगे, ये हो सकता है। तो मीडियम बदल रहा है, मीडिया नहीं बदल रहा। दूसरा, ट्रेडिशनल मीडिया मौजूद रहेगा। टीवी ड्रामा है, पहले भी था, अभी भी मौजूद रहेगा। रेडियो है, पहले भी था, अभी भी मौजूद रहेगा। अब ये बहस हो सकती है कि उसकी व्यूवरशिप, लिसनरशिप कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, इस पे बात हो सकती है, इसके तरीकार बदले जा सकते हैं। दूसरा आपका सवाल ये है कि क्या शक्ल अख्तियार करेगा, ये बड़ा मुश्किल सवाल है और ये बड़े बड़े मीडिया स्कॉलर से दुनिया भर में पूछा जाता है। मीडिया इतनी तेजी से बदलती हुई फील्ड है कि कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा कि मीडिया अब शक्ल क्या अख्तियार करेगा। सिर्फ 4 साल पहले तक AR, VR और AI का नामो निशान नहीं था, 5 साल पहले तक, और अब हर जगह मीडिया में वही उसी का तस्करा हो रहा है। और अगले 5 सालों में क्या होगा, नोबडी नोज। लोग प्रेडिक्ट ये कर रहे हैं कि मीडिया की जो ये शक्ल है ट्रेडिशनल मीडिया की, अखबार की, टीवी की, फिल्म की, सिनेमा की, इवन रेडियो की, वो बदल कर किसी और तरह से आप OTT पर सिनेमा ही तो देख रहे होते हैं, बड़ी स्क्रीन पर नहीं देख रहे होते, लेकिन देख तो फिल्म ही रहे होते हैं। फिल्म का ही फॉर्मेट होता है, लेकिन आप वो सिनेमा में नहीं देख रहे होते, बल्कि अपने घर में मोबाइल स्क्रीन पर या लैपटॉप पर देख रहे होते हैं। सो ये मुश्किल सवाल है। मैं सिर्फ ये जानता हूं कि मीडिया जो भी शक्ल इख्तियार करेगा, जितना मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से AI और VR AR का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा न्यू मीडिया में। और अब आप एप्पल TV आ रहा है, एप्पल TV 100 किस्तें एक साथ डाल देता है और आप जब दिल चाहे आप देख लें। अब आपको इंतजार नहीं करना पड़ता कि अगले हफ्ते किस्त आएगी 8 बजे फिर देखूंगा। सो
اٹ ڈپینڈس کہ میڈیا کتنی تیزی سے موو کرتا ہے, اور اٹ ڈپینڈس کہ ٹیکنالوجی کتنی تیزی سے موو کرتی ہے, اور اس پر میڈیا اپنی شکل اختیار کرے گا. جی ڈاکٹر نعمان صاحب, آپ ہمارے سامعین کے سوالات کے جواب دے رہے تھے, اور اس کے علاوہ آپ نے ہمیں میڈیا کے متعلق آگاہی فراہم کی ہے, جس میں آپ نے میڈیا میں آنے والی تبدیلیوں کے بارے میں بتایا اور ان کی اہمیت, جیسے کہ آپ نے یہ بتایا کہ وی آر, اے آر اور اے آئی کا جو زمانہ ہے اس کی کتنی اہمیت ہے, اور کس طرح ہمیں اس میں اپنی جو ہے وہ کوششیں شامل کرنی چاہیے. اس کے علاوہ میں آپ سے پوچھوں گی کہ شعبہ میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز میں فی الحال کن تحقیقی شعبوں یا موضوعات پر تحقیق کی جا رہی ہے؟ یہ تحقیق پاکستانی معاشرے میں میڈیا کی حرکیات کو سمجھنے میں کس طرح معاون ثابت ہوتی ہیں؟ اچھا, اس میں تھوڑا سا ایک بتاؤں میں آپ کو. بی ایس لیول پہ تو ہم پروجیکٹس کراتے ہیں نا, تو پریکٹیکلی لوگ فلم ڈیولپ کرتے ہیں, ڈاکومنٹری بناتے ہیں, کوئی ایڈ بناتے ہیں, کوئی ریڈیو ڈراما بناتے ہیں. ایم ایس ہمارا کیونکہ ابھی صرف 1 سال پہلے شروع ہوا ہے, تو اب ہم اپنے ریسرچ کی طرف جا رہے ہیں, اور ہمارا فوکس یہ ہے کہ ہم ریسرچ وہ ان چیزوں پہ کریں جو پاکستانی میڈیا فیس کر رہا ہے. مثلا پاکستانی میڈیا ایک چیز کیا فیس کر رہا ہے؟ کریڈیبلٹی. لوگ پاکستانی میڈیا کو سچا نہیں سمجھتے, یا وہ ان کو شک ہوتا ہے کہ جو کچھ بتا رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں بتا رہے ہیں. تو ہم اس پہ ریسرچ کرانا چاہتے ہیں کہ کریڈیبل مزید میڈیا کیسے ہو سکتا ہے. پاکستانی میڈیا میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ نئی ٹیکنالوجی جب بھی میڈیا میں آتی ہے, تمام میڈیا کی بات کر رہا ہوں, ٹی وی ہو, اخبار ہو, ریڈیو, لوگ اس کو اڈاپٹ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایسی ریسرچ کرائیں جس میں ہم یہ بتائیں کہ اے آئی کو اڈاپٹ کرنے سے آپ کی جابس نہیں جائیں گی, بلکہ آپ کا کام اور ایفیشینٹ ہو جائے گا, یا وی آر اے آر کے استعمال سے. تو ہم اس اسٹیج پر ابھی نہیں آئے, نہیں یونیورسٹی ہے, لیکن ہم نے یہ طے کیا کہ ہم وہ ٹریڈیشنل ریسرچ نہیں کرائیں گے کہ فلانے صاحب کی خدمات کے اوپر یا فلانی خبر کو کیسے پیش کیا گیا. ہماری کوشش یہ کہ ہم ماڈرن ٹرینڈس کو لے کر اس پہ بات کریں. جیسے میں اپنے ایک اسٹوڈنٹ کا حوالہ دیتا ہوں, اس کا ابھی پرسوں اس کا ہم نے ٹاپک فائنل کیا ہے کہ اے آئی ان جرنلزم میں اے آئی کے کیا چیلنجز اور پراسپیکٹ ہوں گے اگلے 20 سالوں میں, تاکہ ہم ان چیزوں کے لیے پاکستانی میڈیا کو تیار کر سکیں جو آنے والی ہیں. سو فوکس ہمارا یہ ہے, لیکن کیونکہ وہ بھی ہم اس اسٹیج پر نہیں آئے ہیں, پی ایچ ڈی ابھی ہماری یونیورسٹی میں شروع ہونے والا ہے, شروع نہیں ہوا, لیکن ہمارا سفر اسی طرف ہے. جی ڈاکٹر صاحب, شعبہ میڈیا اور کمیونیکیشن اسٹڈیز کے حوالے سے بتائیے گا کہ صنفی مساوات اور میڈیا ڈسکورس میں خواتین کی آواز کو فروغ دینے میں کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ یہ بہت ہی شاندار سوال ہے, اور میں اس پہ ضرور بات کرنا چاہتا ہوں. ایک بات تو میں آپ کو بتاؤں, آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں ٹاپ پوزیشنز پر خواتین صرف 2% ہیں. رائٹرز دنیا کی سب سے بڑی نیوز ایجنسی ہے, اس کی 180 سالہ تاریخ, 180 سال ہو گئے اس کو بنے ہوئے, پہلی دفعہ ایک خاتون نیوز ایڈیٹر اپوائنٹ ہوئی ہے, فرسٹ ٹائم. تو پوری دنیا میں میڈیا میں ٹاپ پوزیشنز پہ خواتین نہ ہونے کے برابر ہے 2% پوری دنیا میں. سارے ایڈیٹرز مرد ہیں, سارے کنٹرولر نیوز مرد ہیں, سارے مالکان مرد ہیں, نہ ہونے کے برابر ہے. تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ خواتین کو ٹاپ پوزیشنز پہ لانے کے لیے ان کو اس طرح اکوپ کیا جائے. دوسری بات, پاکستان میں وومن جرنلسٹ ایسوسیشن آف پاکستان ہے, اس کے ساتھ ہمارا ایم او یو ہے. ہم ان کے ساتھ مل کے خواتین جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے پروگرامس کراتے ہیں, تاکہ وہ پریکٹیکل فیلڈ میں جو صحافی کام کر رہی ہیں, خواتین صحافی, ان کے ساتھ مل کر اپنی جگہ بنائیں اور ٹاپ پوزیشنز پر پہنچیں. دوسری بات جو کہ آپ نے یہ سوال کیا, مجھے سوال دوبارہ دہرا کہ خواتین کی آواز کو فروغ دینے میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اب میں شاید تھوڑی سی تنقید کروں گا, اور یہ میرا کام بھی ہے پاکستانی میڈیا پہ. میڈیا میں خواتین کو مظلوم دکھایا جاتا ہے, ہر وقت روتا دھوتا دکھایا جاتا ہے, خاص طور پر ڈراموں میں. ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے. میڈیا کو خواتین کو امپاور دکھانا چاہیے, ان کو اپنا فیصلہ کرتے ہوئے دکھانا چاہیے, ان کو ترقی کرتے ہوئے دکھانا چاہیے, تاکہ دوسرے لوگ, اب جب گھر میں بیٹھی ہوئی خواتین ٹی وی اسکرینوں پر عورتوں کو مظلوم دیکھتی ہیں, تو ان کو بائی ڈیفالٹ ان کے ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے ہم تو ہی مظلوم, کچھ بھی نہیں کر سکتے دنیا میں. سو یہ ایک ڈپریویشن. اور پاکستان میں آپ کو پتہ ہے ویسے بھی خواتین جو ہے لیبر فورس میں نہ ہونے کے برابر ہیں, جس کی وجہ سے پاکستان ترقی بھی نہیں کر پا رہا ہے. ساری خواتین گھر پہ بیٹھی ہیں کیونکہ آپ نے نہ ان کو اسکل سکھائی ہے, نہ ان کو یہ احساس دلایا کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں. تو ہمارا فوکس یہ ہے کہ خواتین کو امپاور کریں اور میڈیا کا ڈسکورس تبدیل کرائیں. میں کلاس روم میں بھی یہ بات کرتا ہوں, جنہوں نے مجھ سے پڑھا ہے وہ یہ گواہی دیں گے کہ آپ کو کس نے بولا خواتین جو ہے وہ مظلوم ہیں, وہ سارے کام کر سکتی ہیں. جب وہ گھر سنبھال سکتی ہیں تو ہر کام کر سکتی ہیں. وہ بچوں کو پال رہی ہیں جو مرد نہیں پال سکتے, تو پھر وہ باہر کا کام کیوں نہیں کر سکتی. لیکن ہمارے میڈیا ڈسکورس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ ٹی وی ڈرامہ اٹھائیں, آپ کو خاتون روتی ہوئی ملے گی, پریشان ملے گی,
جاب لیس ملے گی. تو آپ بائی ڈیفالٹ خواتین کے ذہن میں یہ بات بٹھا رہے ہیں کہ تم کسی قابل نہیں ہو, جو کہ بہت غلط ڈسکورس ہے. ہماری خواتین سارے کام کر سکتی ہیں. میں بہت ساری خواتین انویسٹیگیٹو رپورٹرز کو جانتا ہوں جنہوں نے اتنی اچھی رپورٹنگ کی ہے کہ جو مرد رپورٹر بھی نہیں کر سکتے. خواتین صرف اینکر بننے کے لیے نہیں ہے, وہ جو ہارڈ کور جرنلزم ہے وہ کر رہی ہیں. ڈان میں آپ کو ہزاروں لوگ ایسے خواتین ملیں گی جو بہت اچھی جرنلزم کر رہے ہیں. تو لیکن ہمارے ٹی وی اسکرین پر یا خواتین کو اینکر بن کے دکھا دیا جاتا ہے یا ان کو مظلوم دکھایا جاتا ہے. سو خواتین کے ذہن ہم نے کوشش کی ہے کہ اسٹوڈنٹس کو یہ امپاور کریں وومن جرنلسٹ ایسوسیشن آف پاکستان کے ساتھ مل کر کہ وہ فیلڈ میں بہت کچھ کر سکتی ہیں اور وہ سینئر صحافیوں کے ساتھ مل کر کام بھی کر سکتی ہیں. سو یہ ہمارا کنٹریبیوشن ہے. لیکن ظاہر ہے یہ کوئی ایک دن ایک سال میں نہیں ہوگا. جو چیز صدیوں سے چلی آ رہی ہے اس کو تبدیل ہونے میں ٹائم تو لگتا ہے. لیکن وومن امپاورمنٹ بہت ضروری ہے. اور نیوز روم میں خواتین کا ہونا اس لیے ضروری ہے کیونکہ آپ اخبار اٹھائے نا تو آپ کو 90% خبریں میل ڈومینیٹڈ ملیں گی. خواتین کی خبریں ہی نہیں ہوتی. اور خواتین خبریں ہوتی ہیں صرف یہ کہ تیزاب پھینک دیا, طلاق ہو گئی, یا اس طرح. وہ جو خواتین کام کر رہی ہیں اس کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں ہے. ایک خاتون سوئمر اولمپکس میں گئی ہوئی ہیں, ان کا نام میں نے خود فرسٹ ٹائم سنا. حالانکہ میں روزانہ 4-5 اخبارات پڑھتا ہوں, 8-10 ٹی وی چینل دیکھتا ہوں, ڈیلی میں میڈیا کو کنزیوم کرتا ہوں. میں نے اب ان کا نام سنا ہے. آپ کا میڈیا فوکس ہی نہیں کرتا کہ خواتین کیا اچیو کر رہی ہیں, وہ صرف خواتین کو دکھایا ڈراموں میں مظلوم, بیکار, فارغ. تو یہ میڈیا ڈسکورس تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو ایک دفعہ پھر سے بتاتے چلیں کہ آپ سن رہے ہیں پروگرام یونیورسٹی ٹائم, اور میں آپ کی میزبان سیدہ مومنہ, اور میرے ساتھ ہے کو ہوسٹ ناصر احمد صاحب. اور اس وقت ہمارے مہمان ہمارے اسٹوڈیو میں جو موجود ہیں ڈاکٹر نعمان انصاری صاحب, جو کہ راولپنڈی ویمن یونیورسٹی کے شعبہ میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز سے تعلق رکھتے ہیں. ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے سننے والوں کو بتائیے گا کہ کیا میڈیا تنظیموں کے ساتھ ایسے تعاون یا اشتراک موجود ہیں جو میڈیا انڈسٹری میں طالبات کی نمائندگی اور قیادت کو فروغ دینے پر مرکوز ہیں؟ یہ اشتراک عملی تجربے اور نیٹ ورکنگ کے لحاظ سے طالبات کو کیسے فائدہ پہنچاتے ہیں؟ اچھا, ابھی میں تھوڑی دیر پہلے یہ ذکر کر رہا تھا کہ وومن جرنلسٹ ایسوسیشن کے ساتھ ہمارا ایک ایم او یو ہے اور وہ ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ فریڈم نیٹ ورک ایک ادارہ ہے جو اسٹوڈنٹس کو انٹرنشپ دیتا ہے یا ان کے پروجیکٹ, ریسرچ پروجیکٹ میں ابھی 2 لڑکیوں نے ہماری فائنل ایئر کے کام کیا تھا. تو اس کے علاوہ اسلام آباد پریس کلب کے ساتھ تو بہت ساری ہم کوشش کرتے ہیں کہ پریکٹیکلی جو جرنلسٹ سوسائٹیز یا باڈیز ہیں ان کے ساتھ لنک اپ کیا جائے اور اسٹوڈنٹس کو ایٹ لیسٹ انٹرنشپس یا ان کے پروگراموں میں شریک کرایا جائے تاکہ وہ بالکل فرسٹ ہینڈ پریکٹیکل نالج لے سکے کہ ایکچولی میڈیا فیلڈ میں ہوتا کیا. اصل میں ایک بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ کلاس روم اور نیوز روم اس میں تھوڑا سا فاصلہ ہے. کلاس روم نیوز روم کو نہیں سمجھا سکتا جب تک آپ نیوز روم میں جائیں نا. تو اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ انٹرنشپ کے ذریعے ایٹ لیسٹ کسی نیوز روم میں بیٹھے تاکہ ان کو یہ پتہ لگے کہ ایکچوئل میں خبر, میں جتنے بھی کلاس روم میں آپ سے خبر بنا لوں لیکن وہ جو ارجنسی, امیڈیسی اور جو پریشر نیوز روم میں ہوتا ہے خبر کا وہ کلاس روم میں کبھی بھی نہیں ہو سکتا. سو اسی لیے ہم نے انٹرنشپ رکھی ہے, اسی لیے ہم بہت سارے پروگرامز کراتے ہیں اور میڈیا سے لوگوں کو بلاتے ہیں تاکہ وہ جو پریکٹیکل فیلڈ میں ہو رہا ہے نا وہ ہمیشہ وہ اسٹوڈنٹ سمجھ سکیں کہ ایکچولی میڈیا فیلڈ میں ہمیں کس طرح اکوپ ہونا ہے. اور وہ کلاس روم میں بیٹھ کے نہیں ہو سکتا, وہ نیوز روم میں بیٹھ کے ہو سکتا ہے. تو یہ اوبویسلی بہت سارے اداروں کے ساتھ ہمارے لنکس ہیں, جیسے کہ ایک وومن میڈیا سینٹر ہے کراچی میں اور وہ یہاں پہ اسلام آباد میں ہر سال ٹریننگ کراتے ہیں. ابھی ہمارے کوئی 12 اسٹوڈنٹس گئے تھے جولائی کے مہینے میں وہاں پر, بہت شاندار. میں بھی گیا تھا اور وہاں پہ ہم نے سوشل میڈیا ڈس انفارمیشن اور نیوز رائٹنگ کے اوپر 4-5 دن کی ورک شاپ ہوئی تھی. تو مستقل میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ پریکٹیکل فیلڈ سے, کیونکہ میں خود پریکٹیکل فیلڈ سے ہوں تو مجھے اندازہ ہے کہ کلاس روم اور نیوز روم میں ایک فاصلہ ہے. وہ فاصلہ اس وقت تک طے نہیں ہو سکتا جب تک بچہ کلاس روم سے نیوز روم تک پہنچے نا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کلاس روم میں وہی انوائرمنٹ کریٹ کر دیں جو نیوز روم میں ہوتا ہے روزانہ کی بنیاد پر. تو آپ کو نیوز روم کا فلیور لانے کے لیے نیوز روم میں جانا ضروری ہے اور یہی ہماری کوشش ہوتی ہے. جی نعمان صاحب, ہمارے طالبات کی سماعت کے لیے بتائیے گا کہ شعبہ میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز میڈیا کی اخلاقیات اور ضوابط کے مطالعہ تک کیسے رسائی حاصل کرتا ہے؟ کیا ان موضوعات پر مخصوص کورسز پڑھائے یا مباحث منعقد کیے جاتے ہیں؟ ایک صاحب کہتے تھے کہ
وہ میڈیا سے ریلیٹ نہیں, وہ کہتے تھے اس ملک کا مسئلہ جو نا اخلاقیات کا ہے, اس ملک میں لوگوں کی اخلاقیات تباہ ہو چکی ہیں, ان کو صحیح اور غلط کی پہچان نہیں رہی ہے. سیم از دا کیس ود دا میڈیا. میڈیا میں ایتھیکل ویلیوز کو پروموٹ ہی نہیں کیا جاتا. غلط خبر چلی جائے کوئی بات نہیں, جھوٹے الزامات لگا دیے جائیں کوئی بات نہیں, ٹاک شو میں جھوٹ بول دیا جائے کوئی بات نہیں, خبر کو ویریفائی نہ کیا جائے کوئی بات نہیں, خبر کے پیسے لے لیے جائیں کوئی بات نہیں. سو ہم نے کورس ڈیزائن کیا ہے میڈیا لا اینڈ ایتھکس. اس میں ہم میڈیا کے قوانین بھی پڑھاتے ہیں, لیکن ہمارا زیادہ فوکس ہوتا ہے کہ قانون سے کوئی نہیں ڈرتا, قانون سے نکلنے کے راستے بھی ہیں, لیکن جب آپ اپنی اخلاقی بنیادوں کو مضبوط کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں یہ غلط ہے, مجھے زندگی بھر نہیں کرنا, تو پھر آپ کسی قانون کے خوف سے نہیں کرتے بلکہ اپنے لیے کرتے ہیں کہ مجھے یہ کام ٹھیک طریقے سے کرنا ہے. سو اوور آل دنیا بھر کی میڈیا میں بھی ہم نے وہ اسرائیل فلسطین جنگ میں دیکھ لیا کہ انٹرنیشنل میڈیا بھی ایتھیکلی بہت کمزور ہو چکا ہے, اخلاقی طور پہ بالکل بے تباہ ہو چکا ہے, اور پاکستانی میڈیا تو اخلاقی طور پہ بہت پہلے سے تباہ ہے. اور اس کی وجوہات یہ ہے کہ وہ ایتھیکل ویلیوز کو اہمیت ہی نہیں دیتے. یہ خبر کبھی بھی نہیں جانی چاہیے ڈبل چیک ٹرپل چیک کے بغیر, لیکن خبریں چلی جاتی ہیں, آن ایئر چلی جاتی ہیں, اخبار میں چھپ جاتی ہیں, وہ غلط بات میں ثابت ہو جاتی ہیں اور کوئی ایکشن نہیں ہوتا. قانون بھی موجود ہے ڈیفیمیشن لا, لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا. اور یہی خبر برطانیہ میں چلی تو ARY کو پیسے دینے پڑ گئے کسی صاحب کو, کیونکہ وہی خبر پاکستان میں چلی تو کچھ بھی نہیں ہوا. سو پاکستان میں اخلاقیات کا مسئلہ ہے. میں میڈیا لا اینڈ ایتھکس کا کورس پڑھاتا ہوں, اس پہ مستقل ایتھیکل ویلیوز, PFUG کے ایتھیکل کنسرنس, دوسرے جرنلسٹ باڈیز کے ایتھیکل کنسرنس کے اوپر بات کرتے ہیں. ہم اسٹوڈنٹ کو سمجھاتے ہیں بھائی آپ کو کسی کو فیور نہیں دینا اپنی خبر میں, اپنی خبر سے کسی کو نقصان بھی نہیں پہنچانا, آپ کی کسی دوستی دشمنی نہیں ہے, آپ صرف رپورٹ کر رہے ہیں جو کچھ آپ کو پتہ لگا ہے اور وہ آپ نے ڈبل اور ٹرپل ویریفائی کیا ہے. تو میری سننے والوں سے بھی گزارش ہے, جو لوگ خاص طور پہ میڈیا میں کام کرنا چاہتے ہیں یا میڈیا پڑھنا چاہتے ہیں, وہ سب سے زیادہ فوکس ایتھیکل کنسرنس پہ کریں. آج کے میڈیا کا, دنیا بھر کے میڈیا کا سب سے بڑا مسئلہ اخلاقیات ہے. جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوگی تو اسی طرح آپ کو جھوٹ بتایا جائے گا کہ الشفا اسپتال فلسطین میں پہ بمباری اسرائیل نے اس لیے کی ہے کہ وہاں پر حماس کے 3 لوگ چھپے ہوئے تھے, اور بعد میں ثابت ہوتا ہے کوئی نہیں تھا. اور جھوٹی خبر پوری دنیا کی میڈیا پہ چلائی جاتی ہے, نہ صرف چلائی جاتی ہے بلکہ اس کو سچ ثابت کرنے کے لیے بار بار چلایا جاتا ہے. سو جھوٹی خبر کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے وہ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو فلسطین کے حال کو دیکھ لیں. جتنا پروپیگنڈا 30-40 سالوں میں انٹرنیشنل میڈیا نے فلسطین کے بارے میں کیا ہے, اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے کوئی آواز نہیں اٹھا رہا ہے اور وہ سب کچھ سچ سمجھ رہے ہیں. سو میرا خیال ہے کہ اخلاقیات پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے, بحیثیت انسان بھی, بحیثیت پاکستانی بھی, اور بحیثیت میڈیا پرسن بھی. جی ڈاکٹر صاحب, کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ راولپنڈی ویمن یونیورسٹی کا شعبہ میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز ڈیجیٹل میڈیا اور جدید ٹیکنالوجیز کا کیسے احاطہ کرتا ہے؟ اس کا جواب میں نے پہلے بھی دیا, میں پھر آپ کو بتاؤں کہ ہم نے جو کورسز ڈیزائن کیے ہیں اس میں ایک انٹروڈکشن ٹو ڈیجیٹل میڈیا, اور کچھ کورسز ایسے ہیں جس میں ہم نے AI اور AR/VR کو ایڈ کیا ہے, کیونکہ ماڈرن ٹیکنالوجی اسی پہ بیس کر رہی ہے. اب اس طرح ایک کورس ہے آن لائن جرنلزم. جرنلزم وہی ہے لیکن میڈیم تبدیل ہونے کی وجہ سے جرنلزم کا سٹائل بدل رہا ہے. سو جرنلزم کے وہی اصول ہے جو آج سے 100 سال 200 سال پہلے تھے, آج بھی وہی اصول ہے, لیکن میڈیم بدل رہا ہے. تو میں نے پہلے جیسے آپ سے کہا کہ کوشش یہ کی ہے کہ 2023 کے کریکولم سے میں بہت ساری چیزیں ماڈرن ٹرینڈ کے حوالے سے جائیں, خاص طور پر ڈیجیٹل میڈیا, ورچوئل میڈیا اور AI کے حوالے سے, اور ہم نے اس پہ کام بھی کیا ہے اور ڈالنے کی کوشش بھی کی. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کیونکہ پبلک سیکٹر یونیورسٹی ہیں تو ہمیں بہت سارے چیزوں میں ریسورسز کا مسئلہ ہوتا ہے, اور وہ ہر جگہ یہ مسائل ہیں, لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ کچھ پرائیویٹ سیکٹر سے کسی کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ ریسورسز پورے کیے جائیں, یا اسٹوڈنٹس خود بھی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کچھ چیزیں خود سے کریں, ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں وہ کم سے کم ماڈرن ٹرینڈ سے واقف ضرور ہوتے ہیں کہ ماڈرن ٹرینڈس میڈیا میں یہ چل رہے ہیں. اس کے ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ کیا ایسے محسوس کورسز یا پروجیکٹس موجود ہیں جو ان شعبہ جات میں تحقیق کو بھی فروغ دیتے ہیں؟ جی, ریسرچ میتھڈولوجی کا کورس, میس کمیونیکیشن تھیوریز کا کورس, سیمینار کا کورس, یہ وہ کورسز ہیں جو بچوں کو تحقیق پر ابھارتے ہیں. ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن کا کورس. سو ریسرچ کے بغیر تو یونیورسٹی ڈگری فضول ہے. اگر آپ ریسرچ نہیں کرتے تو یونیورسٹی ڈگری کی کوئی ویلیو نہیں ہے, وہ تو کالج میں بھی پڑھ سکتے ہیں, ورنہ یونیورسٹی اور کالجز میں بنیادی فرق ہی یہی ہے کہ وہاں پر 2 چیزیں ہوتی ہیں. یونیورسٹیز میں فریڈم آف ایکسپریشن ہوتا ہے, بات کرنے کی آزادی ہوتی ہے, اور دوسرا یونیورسٹیز میں ریسرچ اورینٹیڈ ہوتا ہے. اگر یونیورسٹی ریسرچ نہیں کراتی تو پھر وہ ایک کالج بن جائیں گی, پھر اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو ہم ریسرچ پہ بہت فوکس کر رہے ہیں کہ ریسرچ وہ کرائی جائے جو ماڈرن ٹرینڈ سے ریلیٹ ہو.
جی ڈاکٹر صاحب، ہمارے سننے والوں کو یہ بتائیے گا کہ یہ شعبہ عملی مہارتوں جیسے صحافت، نشریات، اشتہارات، تعلقات عامہ یا ڈیجیٹل مواد کی تخلیق پر کیسے زور دیتا ہے؟ طالبات ان شعبہ جات میں تجربہ کیسے حاصل کرتی ہیں؟ میں 10-15 کورسز کا نام یہاں لے سکتا ہوں، جو صرف مثلا انٹروڈکشن ٹو براڈ کاسٹ میڈیا، مثلا ریڈیو پروڈکشن، مثلا ٹی وی پروڈکشن، مثلا ٹی وی میڈیا، ایڈورٹائزنگ اینڈ PR، اسٹریٹجک کمیونیکیشن، یہ وہ کورسز جو پریکٹیکل کورسز ہیں جن کی بنیاد پر اسٹوڈنٹ کانٹینٹ کریٹ کرنا آتا ہے اس کو. میں نے شروع میں پروگرام کی بات کہی تھی اور میں اس کو دوبارہ ریٹریٹ کرتا ہوں کہ ہم اسٹوڈنٹ کو یہ تیار نہیں کر رہے وہ کسی ٹی وی چینل میں جا کے نوکری کر لے اور نہیں ملے تو گھر بیٹھا رہے، یا کسی اخبار میں کر لے، یا ہم اسٹوڈنٹ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنا کچھ کریٹ کر سکے، اپنا کانٹینٹ کریٹ کر سکے، اپنا کانٹینٹ بیچ سکے میڈیا کو. تو اس کے لیے پریکٹیکل اپلیکیشنز بہت ضروری ہیں. سو انٹروڈکشن ٹو براڈ کاسٹ میڈیا ایک کورس ہے جس میں ہم پورا پروسیس بتاتے ہیں کہ براڈ کاسٹنگ ہوتی کیسے ایکچولی. تو اسی طرح جب اس کی انٹرنشپ بچے کرتے ہیں، چاہے وہ ریڈیو میں کرے، ٹی وی میں کرے، تو ان کو پریکٹیکل اس کی اپروچ بھی سمجھ میں آ جاتی ہے. اسی طرح جو ایڈورٹائزنگ کے کورسز ہیں، اب آپ فائنل ایئر میں آپ لوگ بھی آئیں گے. فائنل ایئر میں پچھلے سال جو لوگ ابھی ان کا وائوا ہوا ہے پچھلے مہینے، تو انہوں نے بہت اچھے ایڈز بنائے. بعض ایڈ ایسے بنائے کہ ان کلوتھنگ برانڈ نے وہ ایڈ ان سے پیسوں میں خرید لیے بعد میں. یہ ہمارے فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس نے کیا ہے. سو دس از ہاؤ وی لرن. سو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں صرف ٹی وی چینل اخبارات کو فوکس نہیں کیا ہے کہ وہاں جا کے نوکری کر لیں آپ، بلکہ آپ خود سے سیلف سسٹین ہوں اور کوئی کام خود سے بھی کر سکیں. جی تو جن لوگوں نے ابھی 99.4 ٹیون ان کیا ہے، اپنے ریڈیو کی سوئیاں 99.4 کی طرف موڑی ہیں، آپ کو ایک دفعہ پھر سے بتاتا چلوں کہ آج ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر نعمان انصاری صاحب، جن کا تعلق شعبہ میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز راولپنڈی ویمن یونیورسٹی سے ہے. بہت سارے لوگ ہمیں سن رہے ہیں، جن میں محمد بلال ہمیں سن رہے ہیں اور انہوں نے پروگرام کی تعریف کی ہے. عالیہ ہزر سندھو ہمیں گوری ٹاؤن سے سن رہی ہیں. فیس بک کے ذریعے ہمیں اسکردو میں بھی سنا جا رہا ہے. قمر عباس صاحب کہتے ہیں جی فروٹفل ڈسکشن، لو فرام اسکردو، آپ سلامت رہیں. عروشہ ہاشمی ہمیں سن رہی ہیں. ہاور سلیم بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بنے ہیں. اور نئے جڑنے والوں کو پھر سے بتاتی چلوں کہ اس وقت پیش کیا جا رہا ہے پروگرام یونیورسٹی ٹائم راولپنڈی ویمن یونیورسٹی کی جانب سے، اور میں آپ کی میزبان سیدہ مومنہ، اور اس وقت موجود ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر نعمان انصاری صاحب، جو کہ راولپنڈی ویمن یونیورسٹی کے شعبہ میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. ہم ڈاکٹر صاحب سے بہت ساری معلومات لے چکے ہیں اور ہمارا پروگرام بھی اپنے اختتام کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے. اس وجہ سے میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ہمارے سامعین کو بتائیے کہ نصاب معاشرے اور ثقافت پر میڈیا کے اثرات کا احاطہ کیسے کرتا ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ کیا میڈیا کے اثر و رسوخ اور عوامی تعصب پر توجہ مرکوز کرنے والے مخصوص موڈیولز یا پروجیکٹس موجود ہیں؟ یہ بڑا لمبا سوال آپ نے کیا ہے. میں پہلے سوال کا جواب دے دیتا ہوں کہ یہ میں پہلے بھی بتا چکا، کلچر کا بڑا رول ہوتا ہے میڈیا پر، میڈیا کا وائس ورسا، یعنی یہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہے. یہ اور بات کہ پاکستانی میڈیا پاکستانی کلچر کو اس طرح پروموٹ نہیں کرتا جیسے اس کو کرنا چاہیے، اور ہم بیرونی کلچر کا شکار ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دوں کہ جب یہ ترکی نے طیب اردگان صاحب نے انویسٹمنٹ شروع کی ترکش میڈیا پہ اور ڈرامے اور فلمز بنائے خلافت عثمانیہ کے دور کے، وہ امریکہ میں مقبول ہونے شروع ہو گئے پچھلے سالوں میں. تو امریکہ نے ٹرکش کانٹینٹ پہ پابندی لگا دی، اور اس کا صرف ریزن یہ تھا کہ ایک تو مسلم ڈومیننسی، دوسرا یہ کہ ان کا اپنا کلچر، جو بھی کلچر ہے وہ ان کے لیے تو قابل احترام ہے، وہ خراب ہو رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں یہ مسلم کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے. انہوں نے ٹرکش ڈراموں پہ پابندی لگا دی، اور وہاں پہ اب اسمگل ہو کے جاتے ہیں اگر ٹرکش ڈرامے یا فلمس جائیں تو. سو دس از دا پوائنٹ کہ پاکستانی میڈیا کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنا کلچر ایکسپورٹ کریں. لیکن آج کل ایک میں نام نہیں لوں گا، ایک ویب سیریز کا بہت چرچا ہے اور اس پہ یوٹیوب پہ پابندی بھی لگی ہے، اور اس میں جو کچھ دکھایا جا رہا ہے وہ ہمارا کلچر تو کیا ہماری کسی بھی طرح کی لائف اسٹائل سے منسلک نہیں ہے. نہ مذہب اجازت دیتا ہے، نہ سوسائٹی اجازت دیتی ہے، نہ معاشرے میں ایسی چیزیں پروان چڑھے، لیکن وہ پاکستانی کانٹینٹ ہے اور ایک OTT پلیٹ فارم پہ چل رہا ہے جس پہ پابندی لگوانے کی کوشش کی جا رہی ہے.
سو یہ بڑی سینسٹیو بات ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم اپنا کلچر پروموٹ کرتے ہیں اور دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہمارا کلچر مہمان نوازی ہماری یہاں کیسی ہے, ہم کیسے کپڑے پہنتے ہیں, ہم کیسے گانا گاتے ہیں, ہم بات کیسے کرتے ہیں, ہم نے کیا کیا, ہم نے ان سے سیکھ لیا جن کو شاید یہ اس طرح نہیں آتا جیسے ہمیں آتا ہے. میں کسی کلچر کی برائی نہیں کر رہا, لیکن ہر ایک سوسائٹی کے اپنے ڈائنامکس ہیں اور ہر ایک سوسائٹی کی اپنی باؤنڈریز ہیں. ان کو میڈیا کو فالو کرنا چاہیے. سوشل رسپانسبلٹی تھیوری بھی میڈیا کی یہی کہتی ہے کہ جو میڈیا ایک سوسائٹی کی اوبلیگیشن ہے, میڈیا کو ان کو فلفل کرنا چاہیے. آپ کی سوسائٹی میں اگر یہ برا سمجھا جاتا ہے کہ شادی سے پہلے لڑکا لڑکی نہیں ملتے, تو آپ کو اپنے ڈراموں میں نہیں دکھانا چاہیے. سوسائٹی کی اوبلیگیشن ہے, میں مذہبی پوائنٹ آف ویو سے بات نہیں کر رہا. سوشل رسپانسبلٹی تھیوری بھی یہی کہتی ہے کہ سوسائٹی کے اوبلیگیشنز کو فلفل کرنا میڈیا کا کام ہے, جو آپ کا میڈیا نہیں کر رہا. دوسرا سوال اگر آپ دوبارہ سے ریپیٹ کریں اس کا دوسرا پارٹ, تو میں تو دوسرا سوال آپ سے یہ تھا کہ بتائیے کہ میڈیا کے اثر و رسوخ اور عوامی تاثر پر توجہ مرکوز کرنے والے مخصوص ماڈیولز یا پروجیکٹ موجود ہیں کیا؟ ایگزیکٹلی, ماڈیولز تو بہت سارے ہیں, لیکن وہ ماڈیولز جو آڈینس اورینٹڈ ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں. آڈینس کو انگیج کرنا میڈیا کا سب سے بنیادی کام. دیکھیں آپ میسج دے رہے ہیں ایز اے میڈیا پرسن اور آڈینس انگیج ہی نہیں ہو رہے, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں ابھی ریڈیو پہ بات کر رہا ہوں اور کوئی سننا نہیں چاہ رہا یا کسی کی دلچسپی کریٹ نہیں ہو رہی, تو وہ جو ماڈیولز ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ میسج کو ٹرانسفر کیسے کرنا اور نوائزز کو کیسے ختم کرنا ہے, وہ ہم اس پہ فوکس رکھتے ہیں. کیونکہ آڈینس انگیجمنٹ کے بغیر میڈیا کا کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ آپ اپنے لیے تو میسج ڈیولپ نہیں کر رہے نا, میسج کریٹ نہیں کر رہے ہیں, آپ تو اس آڈینس کے لیے کر رہے ہیں, اس ٹارگیٹ آڈینس کے لیے. وہ ٹارگیٹ آڈینس آپ کو سننا ہی نہیں چاہ رہی, یا وہ آپ کو دیکھنا نہیں چاہتی, یا وہ آپ کی بات کو سمجھ ہی نہیں پا رہی, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سو یقیناً ہم ایسے ماڈیولز پڑھاتے ہیں جس میں آڈینس انگیجمنٹ اور آڈینس کے اثر و رسوخ میڈیا پہ بڑھے. جی ڈاکٹر صاحب, بہت سارے لوگ ہمیں سن رہے ہیں. رخسانہ عابد افندی کالونی سے ہمیں سن رہی ہیں اور انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ آپ نے تو اپنے اس پروگرام کے شروع میں ہی میس کام کی جو اہمیت اور افادیت کے بارے میں بتایا ہے, لیکن پھر سے انہوں نے پوچھا ہے کہ اس کے اسکوپ کے بارے میں بتائیں اور یہ بھی بتائیں کہ داخلہ لینے کے لیے کیا کرائٹیریا ہے. اچھا, پہلے تو میں اوور آل میڈیا فیلڈ یا میڈیا اینڈ کمیونیکیشن کے اسکوپ کے بارے میں بتا دیتا ہوں. وہ ضروری نہیں ہے راول پنڈی کو کہیں پہ بھی آپ پڑھیں گے تو یہی اسکوپ رہے گا. دیکھیے یہ بڑے مشہور بات CNN کے اینکر نے کہی تھی کہ جتنی جنگ غزہ کی فلسطین میں یا غزہ میں اسرائیل اور فلسطین کی نہیں لڑی جا رہی ہے, اس سے زیادہ جنگ ٹی وی اسکرینس پر لڑی جا رہی ہے یا میڈیا پہ لڑی جا رہی ہے. سو اس کی اہمیت تو یہ ہے کہ ڈیجیٹل نیریٹیوز اور نیریٹو کریٹ کرنا اور نیریٹیوز کو پاپولر کرنا پوری دنیا اسی پہ لگی, چاہے وہ سوشل میڈیا کے تھرو ہو چاہے وہ مین اسٹریم میڈیا کے تھرو ہو. سو اس کی اسکوپ تو اتنا بڑا ہے کہ بہت ہزاروں لوگ مل کے بھی اس کو پورا نہیں کر سکتے. میڈیا کا اسکوپ اتنا زیادہ ہے. آپ کے ملک میں میڈیا اگر ڈاؤن فال ہے تو اس کے کچھ اور ریزنز ہیں. اس کا ریزن یہ نہیں ہے کہ اسکوپ ختم ہو گیا ہے. آج بھی ریڈیو کا اسکوپ ہے تبھی تو آپ ریڈیو سن رہی ہیں, آج بھی ٹی وی کا اسکوپ ہے تبھی تو میں روزانہ 9 بجے ٹی وی کا خبر نامہ سنتا ہوں. لیکن اگر آپ کی کریڈیبلٹی خراب ہو جائے گی تو آپ کو کوئی سنے گا اور دیکھے گا نہیں. جہاں تک یہ بات ہے کہ میڈیا کا بہت بڑا اسکوپ ہے. دوسری یہ کہ راولپنڈی یونیورسٹی میں کیا کرائٹیریا ہے, وہ کرائٹیریا یہ ہے کہ آپ کے 55% مارکس انٹر میں ہونے چاہیے. انٹر آپ کسی بھی اسٹریم سے آپ نے کیا ہو, چاہے وہ آرٹ سے کیا ہو, سائنس سے کیا ہو, کامرس سے کیا ہو, ڈزنٹ میٹر. اور اس کے بعد ہم ایک چھوٹا سا بیسک ٹیسٹ لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے. سو دس از دا بیسک کرائٹیریا. بی ایس لیول کی بات کر رہا ہوں. ایم ایس میں تھوڑا سا ٹف کرائٹیریا ہے, وہ ہم وہاں پہ ہم نے نمبر بھی 60% رکھے ہیں کیونکہ وہ HEC نے کہا ہے ٹیسٹ میں بھی اور بیچلرز میں بھی, یعنی کہ 3 GPA. اس سے کم پر ہم 3 GPA سے کم پر ایم ایس میں ایڈمیشن نہیں دے سکتے کیونکہ HEC کا کرائٹیریا ہے وہ ہمارا بنا ہوا نہیں. لیکن بی ایس لیول پہ HEC نے کیونکہ یونیورسٹیز کو انڈیپینڈنٹ چھوڑا ہوا ہے تو ہم نے اپنا کرائٹیریا ڈیولپ کیا. تو اگر آپ کے 55% یا اس کے آس پاس نمبر ہے تو آپ ٹیسٹ کے لیے ایگزام کے لیے ایڈمیشن کے لیے ایلیجیبل ہے اور ٹیسٹ کے لیے بھی ایلیجیبل ہے. جی ڈاکٹر صاحب, آپ جو ہے میڈیا ڈسکورس پر بڑا زور دے رہے ہیں اور آپ نے بتایا کہ طالبات کے لیے نیریٹو بلڈنگ کتنی ضروری ہے. تو ہمارے سننے والوں کو, ہماری طالبات کو یہ بھی بتائیے گا کہ اس شعبہ میں میڈیا مینجمنٹ اور اسٹریٹجک کمیونیکیشن کیا کردار ادا کرتی ہے. نئی طالبات کو یہ بھی بتائیے گا کہ میڈیا مینجمنٹ اور کارپوریٹ کمیونیکیشن میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے کیسے ان کو تیار کیا جاتا ہے. اچھا, اس میں بڑے اسپیسیفک کورس ڈیزائن کیے ہوئے ہم نے اسٹریٹجک کمیونیکیشن ہے کہ ایڈورٹائزنگ کے لحاظ سے, ایک PR کے لحاظ سے. فائنل ایئر میں جو بھی اسپیشلائزیشن میں
एडवर्टाइजिंग एंड पीआर लेता है उसको ये कोर्सेज पढ़ने होते हैं. एक तो ये बुनियादी बात है. दूसरा, अलग से भी मीडिया मैनेजमेंट के बारे में हम बात करते हैं और कुछ कोर्सेज में हमने मीडिया मैनेजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि मीडिया मैनेजमेंट एक बिल्कुल अलग फील्ड है और मीडिया मैनेज करना, अब ये बड़ी नेगेटिव टर्म भी है मीडिया को मैनेज करने का. ऐसा महसूस होता है जैसे हम मीडिया को रोक रहे हैं किसी बात से या उसको सच बताने से रोक रहे हैं. हालांकि बिल्कुल ऐसा नहीं है. मीडिया मैनेजमेंट एक फील्ड है कि जिसमें आप मीडिया को इंगेज करना सीखते हैं, मीडिया आपकी बात सुने. अगर आप एज ए पीआरओ किसी इदारे में जॉब करते हैं, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, तो आपका काम ही मीडिया मैनेजमेंट है, मीडिया को इंगेज करना. अब आप रोज खबरें भेजते हैं अपने इदारे की और कोई अखबार लगाता नहीं है, किसी टीवी चैनल पे चलता नहीं है, तो इसका मतलब है आपको मीडिया मैनेजमेंट ठीक तरह नहीं आती. और उसके बहुत सारे फिर स्टेप्स हैं मीडिया मैनेजमेंट के. लेकिन जहां तक उसका सवाल है कि स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन बहुत बड़ी चीज है. हम उसको उस लेवल पे तो कवर नहीं करते और ना बीएस में उस लेवल पे कवर किया जा सकता है, वो एमएस और पीएचडी लेवल पे. लेकिन इस हद तक जरूर करते हैं कि एडवर्टाइजिंग में स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन किस तरह होती है और पब्लिक रिलेशनिंग में स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन किस तरह होती है. हमने उसको कवर करने की कोशिश की और उस पर प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट कराते हैं फाइनल ईयर में, ताकि बच्चे खुद से किसी, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आफाक एक इदारा है जो बच्चों का करिकुलम डिजाइन करता है और बड़ा अच्छा डिजाइन करता है. उधर मैंने एक प्रोजेक्ट कराया है और उनसे उनकी एडवर्टाइजिंग कैंपेन डिजाइन करवाई है आफाक की, क्योंकि आफाक को लोग जानते नहीं है और आफाक बहुत अच्छा काम इसलिए ऐसे करता है कि वो बड़ा अच्छा कल्चरली सेंसिटिव कंटेंट डेवलप करता है बच्चों के लिए, बच्चों की कहानियां और दूसरी चीजें, उर्दू की किताबें, अंग्रेजी की किताबें. सो हमने वहां पे उनकी एडवर्टाइजिंग कैंपेन चलाई है, स्ट्रेटेजिक एडवर्टाइजिंग कैंपेन, और वो उससे बहुत खुश हुए कि उसके बदले में बहुत सारे लोगों को पता लगा कि आफाक एक्चुअली काम क्या करता है. सो हम कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा काम कराया जाए बच्चों से कि वो खुद से कुछ सीख सकें और कुछ कर सकें. जी, इसी के साथ आपको बताती चलूं कि आप भी अपनी राय जो हम तक पहुंचा सकते हैं कॉल या मैसेज करके. कॉल करने के लिए मिलाइए 0519291520 और व्हाट्सएप पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं. अभी अपने व्हाट्सएप पे टाइप कीजिए अपना नाम, जगह का नाम और मुख्तसर सा पैगाम भेज दीजिए 033392911523 पर. और आप हमें फेसबुक के जरिए लाइव सुन सकते हैं. फेसबुक का हमारा पता है FM पंजाब रंग रावलपिंडी 99.4. गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर साहब हमें बताइएगा कि ये शोबा तालिबात को मीडिया तंजीमों के साथ काम करने या इंटर्नशिप के मौके या उनमें हिस्सा लेने के मौके कैसे फराहम करता है. इंटर्नशिप का एक हमारा 3 क्रेडिट आवर का कोर्स है और वो लाजमी है. अगर आपने पूरी डिग्री कर ली और इंटर्नशिप नहीं किया तो आपको डिग्री अवार्ड नहीं होगी. पहली बात तो ये, क्योंकि मीडिया प्रैक्टिकल फील्ड है और अगर आप प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेकर नहीं आते तो उसका कोई तुक बनता नहीं है कि आपको बैचलर कहा जाए, ग्रेजुएट कहा जाए. सो इंटर्नशिप, आप जहां तक ये सवाल है कि इंटर्नशिप, अब इंटर्नशिप बहुत सारी हैं. कुछ इंटर्नशिप यूनिवर्सिटी हमें ऑफर कर देती है मुख्तलिफ इदारों की, जैसे इकबाल एकेडमी की, जैसे अकादमी अदबियात की, उनकी मीडिया की इंटर्नशिप्स आती हैं, बैंक्स की आती हैं, पीआरओ की. वो कुछ हम खुद डेवलप करते हैं, जैसे पीटीवी की, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स की या रेडियो पाकिस्तान की. सो तमाम बच्चे जितने फाइनल ईयर में होते हैं वो सब इंटर्नशिप या अपनी कोशिशों से या यूनिवर्सिटी की कोशिशों से या डिपार्टमेंट की कोशिशों से मिलकर इंटर्नशिप पूरी करते हैं. ये 8 वीक्स की इंटर्नशिप होती है जिसके नतीजे में उनको प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेना. और इसमें अहम बात क्या है, आप इंटर्नशिप हम स्टूडेंट उसी फील्ड में कर सकता है जिसमें वो स्पेशलाइजेशन कर रहा है. अगर वो एडवर्टाइजिंग में स्पेशलाइजेशन कर रहा है तो उसको इंटर्नशिप भी किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में करनी होगी. अगर वो पीआर में कर रहा है तो उसको वहीं, अगर वो टीवी में कर रहा है तो उसको टीवी चैनल में करनी होगी. ऐसा नहीं हो सकता कि वो कर तो स्पेशलाइजेशन पीआर में रहा है और वो रेडियो में जाकर इंटर्नशिप करके आ जाए. सो ये पॉसिबल नहीं है. तो जिस फील्ड में आप स्पेशलाइजेशन करते हैं, फाइनल ईयर में चूज करते हैं, उसी में आपको इंटर्नशिप देनी होती है. और 90% इंटर्नशिप्स हम खुद ऑफर करते हैं स्टूडेंट्स को, या यूनिवर्सिटी करती है, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट अफेयर्स डिपार्टमेंट या डिपार्टमेंट करता है, एचओडी करता है, या फिर कुछ स्टूडेंट्स खुद से अपनी बुनियाद पर अपने वालिद साहब, भाई की वजह से, कहीं उनके जानने वाले मीडिया में जॉब करते हैं, वो खुद भी लेकर आते हैं कि हम यहाँ इंटर्नशिप करना चाहते हैं. सो इट्स अ जॉइंट वेंचर. जी डॉक्टर साहब, आप हमारी तालिबात को बताइएगा कि तालिबात अमूमन किस किस्म की तंजीमों या मीडिया आउटलेट्स के साथ मसरूफ़ कार होती हैं और तालिबात को मीडिया प्रोडक्शन और डिज़ाइन में महारत हासिल करने में मदद करने के लिए कौन से कोर्सेज या प्रोजेक्ट्स पेश किए जाते हैं. ये मेरा ख्याल है, ये सवाल के जवाब मैं पहले भी दे चुका, मैं दोबारा दे देता हूँ. बहुत सारी तंजीमें, कई दफ़ा ये बात हो चुकी कि बहुत सारी तंजीमों के साथ हमारे MOUs हैं और हमने वो किए हुए हैं. मैं रिपीट नहीं कर रहा. कोर्सेज का जहाँ तक ताल्लुक है,
میں نے آپ کو بتایا کہ فائنل ایئر میں تو ہمارے جتنے کورسز ہیں اس میں سے 70% کورسز پریکٹیکل کورسز ہیں. وہ تھیوریٹیکل نہیں ہے, وہ کلاس روم میں نہیں ہوتے بلکہ وہ گراؤنڈ پر ہوتے ہیں. آپ کو فلم بنانی ہوتی ہے, آپ کو ایڈ ڈیولپ کرنا ہوتا ہے, آپ کو کاپی رائٹنگ کرنی ہوتی ہے, آپ کو کسی اخبار میں انٹرنشپ کرنی ہوتی ہے, ٹی وی چینل پر آپ کو ایڈیٹنگ کرنی ہوتی ہے, آپ کو نیوز پروڈکشن کرنی ہوتی ہے. اٹ ڈپینڈس کہ آپ کون سی اسپیشلائزیشن لیتے ہیں. لیکن وہ ساری وہ چیزیں ہیں جس میں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ اکوپ اتنا ہو جائے کہ وہ خود سے کوئی کام کر سکے. میں خود سے کام کرنے کے کئی دفعہ اگزامپل دے دیتا ہوں, میں بات کر چکا ہوں, میں اس کی اگزامپل دے دیتا ہوں. مثلا ایک اسٹوڈنٹ ہماری ہے, میں نام نہیں لیتا, نہ ادارے کا نام لیتا ہوں, لیکن میں صرف یہ بتا دوں کہ اس نے ایک پروجیکٹ کیا ان کے ساتھ فائنل ایئر کا, سوشل میڈیا کیمپین چلائی ان کی ایڈورٹائزنگ کی, اور اس کے بعد اس ادارے نے اس کو ایز اے سوشل میڈیا مینیجر رکھ لیا اپنا, اور گھر بیٹھ کے کام کرتی ہے. وہ فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ ابھی پاس آؤٹ ہوئی ہے, وہ گھر بیٹھ کے کام کرتی ہے, اس کو پیسے بھی ملتے ہیں اور وہ ایک میڈیا میں کام بھی کر رہی ہے. تو میں اسٹوڈنٹس کو بار بار یہ میسج دے رہا ہوں کہ اپنے ذہن سے یہ نکالیں کہ آپ کو بس کسی ٹی وی چینل میں کام کرنا ہے یا اینکر بننا ہے یا کسی اخبار میں ہی جانا ہے. میڈیا بہت واسٹ ہو گیا, آپ خود سے بہت سارے کام کر سکتے ہیں, پروڈکشن کر سکتے ہیں, جس کے نتیجے میں آپ کو کسی کی جاب کرنے کی ضرورت نہیں ہو. ابھی پیش کیا جا رہا ہے پروگرام یونیورسٹی ٹائم, اور اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر نعمان انصاری صاحب, جو کہ راولپنڈی ویمن یونیورسٹی کے شعبہ میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز سے تعلق رکھتے ہیں, اور ان سے ہم نے میڈیا کے متعلق بہت آگاہی حاصل کی ہے. اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام کا وقت تیزی سے اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے, تو ہم اختتامی سوالات کریں گے ڈاکٹر صاحب سے. ڈاکٹر صاحب, ہمیں بتائیے گا کہ شعبہ میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز میں عالمی میڈیا کا کیسے احاطہ کرتا ہے, اور ان پہلوؤں پر مرکوز مخصوص کورسز کا کون سے مخصوص کورسز موجود ہیں؟ اگر میں کورسز کا حوالہ دوں تو 2 کورسز ہیں, انٹرنیشنل کمیونیکیشن اینڈ میڈیا اینڈ ہیومن رائٹس. اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا کو کور کریں, انٹرنیشنل میڈیا کس طرح ہیومن رائٹس کے ایشوز کو کور کرتا ہے, انٹرنیشنل میڈیا کس طرح پاکستان کے ایشوز کو کور کرتا ہے, تو اور انٹرنیشنل کمیونیکیشن ایکچولی ہوتی کس طرح. سو میں اکثر کلاس روم میں جب یہ بات کرتا ہوں اور اسٹوڈنٹ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ پاکستانی میڈیا پہ کچھ تنقید کر رہے ہیں, تو میں ہمیشہ ان کو ماڈل پیش کرتا ہوں کسی انٹرنیشنل میڈیا آؤٹ لیٹ کا کہ دیکھیں وہ کس طرح کام کرے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ امریکن میڈیا, مثلا الجزیرہ اٹس ناٹ امریکن میڈیا, وہ قطر سے چلتا ہے, لیکن الجزیرہ نے ایک کریڈیبل سورس کے طور پہ اپنے آپ کو دنیا میں پیش کیا ہے, اور وہ انفارمیشن دی ہے جو باقی میڈیا دے نہیں پاتا. سو ہم اپنے کورسز میں نارملی بھی اگر کوئی اسپیسیفک کورس نہ بھی ہو تو ہر ٹیچر یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ ضرور لوکل میڈیا کی بات کرے تو انٹرنیشنل میڈیا سے بھی لنک کرے کہ انٹرنیشنل میڈیا اس بارے میں کیا کرتا ہے. میں جتنے بھی آرٹیکل اسٹوڈنٹس کو پڑھنے کے لیے واٹس ایپ پہ بھیجتا ہوں ان کے گروپس میں, وہ سارے انٹرنیشنل میڈیا کے لکھے ہوئے لوگوں کے ہوتے ہیں, انٹرنیشنل میڈیا پہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں پاکستانی میڈیا کو انڈرمائن کر رہا ہوں یا میں سوچ رہا ہوں پاکستانی میڈیا تو بالکل فارغ ہے. ایکچولی یہ 2 پرسپیکٹیو ہیں, جب اسٹوڈنٹ دونوں چیزوں کو دیکھتا ہے تو پھر وہ ڈیسائیڈ کر پاتا ہے کہ ایکچوئل میں کمیونیکیشن ہے کیا اور وہ کس طرح ہو رہی ہے. تو انٹرنیشنل میڈیا انٹرنیشنل کمیونیکیشن کے کورس میں, میڈیا اینڈ ہیومن رائٹس کے کورس میں, پولیٹیکل کمیونیکیشن کے کورس میں میں نے ٹرمپ کی پوری کیمپین جب وہ الیکشن جیتے تھے پچھلی دفعہ وہ پڑھائی پولیٹیکل کمیونیکیشن ایم ایس کے کورس میں کہ ایکچولی اس نے کمیونیکیشن کس طرح کی اور کس طرح اپنے ووٹر کو انگیج رکھا. دیٹ از دا کیس اسٹڈی. اس کی پولیٹیکل کمیونیکیشن بہت اچھی تھی. اب آپ اس سے انکار کر سکتے ہیں یا اس پہ اعتراض کر سکتے ہیں وہ تو جھوٹ بولتے تھے, غلط بیانی کرتے تھے, وہ ایک بالکل الگ بحث ہے, لیکن اس نے جو پولیٹیکل کمیونیکیشن کی اس بنیاد پر الیکشن جیت لیا, اور وہ میں نے کیس اسٹڈی کے طور پہ ایم ایس کے کورس میں پڑھائی یہ سمجھانے کے لیے کہ پولیٹیکل کمیونیکیشن ایکچولی ہوتی کس طرح ہے. اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اچھی صحیح انفارمیشن دیتے ہیں یا غلط دیتے ہیں, اٹس سیپریٹ میٹر. لیکن ہم بہت سے کورسز میں انٹرنیشنل میڈیا کو فوکس کرتے ہیں, اور جو میں پروجیکٹس کراتا ہوں, ابھی میں نے تھیوری کے کورس میں پروجیکٹ کرایا تھا تو میں نے ایک کمپیریزن کریٹ کیا کہ پاکستانی میڈیا فلسطین کے ایشو کیسے فوکس کر رہا ہے اور انٹرنیشنل میڈیا کس طرح اور کیا نیریٹو بلڈ کر رہا ہے. تو ہمارے ہر کورس میں انٹرنیشنل میڈیا کا ذکر موجود ہوتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب, ابھی ہم طالبات کی کریئر سازی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. میں آپ سے گزارش کروں گی کہ ہمارا پروگرام اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے, تو آپ مختصر سے جواب دیجیے گا کہ شعبہ میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز کس طرح طالبات کی کریئر سازی کرتا ہے, اور جو فارغ التحصیل طالبات ہیں ان کو کریئر کے کون سے مواقع دستیاب ہیں. مجھے
اس بات پہ ایک شعر یاد آ گیا, اگر آپ لوگ کی اجازت دیں تو میں سنا دوں. جی جی ضرور. بنے بنائے ہوئے رستوں پہ جا نکلے, یہ میرے ہم سفر کتنے گریز پا نکلے. سو دیٹ از دا پرابلم. ہمارا پوری طالبہ و طالبات صرف ایک ہی چیز بننے آتے ہیں, اینکر, اور وہ ہم بالکل نہیں بناتے. تو میں بالکل کیٹیگوری کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ڈپارٹمنٹ اینکر نہیں بناتا, باقی آپ کو میڈیا پرسن بناتا ہے, آپ کو اچھا جرنلسٹ بنا سکتا ہے, آپ کو کوئی بہت اچھا ٹیکنیکل چیز سکھا سکتا ہے. سو کیریئر کا پرابلم یہ ہے کہ یہ ہمیں اس طرح سمجھنا چاہیے کہ کیریئر تو ہم خود سوچتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. دیکھیں جیولن تھرو پاکستان میں کسی کو پتہ بھی نہیں تھا, اور ایک آدمی ورلڈ ریکارڈ بنا کے اس نے وہ راستہ اختیار کیا جو کسی نے نہیں کیا. اس نے ایک نیا راستہ ڈیولپ کیا. تو میڈیا میں نیا راستہ جو ڈیولپ کرے گا اپنے لیے وہ ترقی کرے گا. پڑھایا تمام یونیورسٹیز میں کم و بیش ایک طرح ہی جاتا ہے, ٹیچرز بھی سب جگہ قابل ہوتے ہیں, لیکن یہ تو اسٹوڈنٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ کیا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے. اگر ارشد ندیم بھی سب کی طرح کرکٹ کھیلتا تو شاید وہ فرسٹ کلاس کرکٹ تک بھی نہیں پہنچ پاتا, میں ایک رائے دوں, لیکن اس نے وہ راستہ اختیار کیا جہاں کوئی نہیں تھا, فیلڈ خالی تھی. تو پاکستانی سوسائٹی کا مسئلہ ہے کہ جہاں ڈاکٹر بنتے ہیں تو سب ڈاکٹر بنتے ہیں, انجینئر بنتے ہیں تو سب انجینئر بنتے ہیں, پھر ایک زمانے سافٹ ویئر انجینئر بن رہے سب, پھر ایک زمانہ ایسا آیا کہ سب اینکر بننا چاہتے ہیں. سو ایک عجیب بھیڑ چال ہے اس معاشرے میں, تو ہمیں اس سے نکلنا ہے. تو میں جتنے بھی طالبات, ایون طلبہ و طالبات دونوں, ان کو یہی کہوں گا کہ آپ میڈیا میں پہلے دن سے سوچیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے اور اسی کو فوکس کریں, اور کوشش کریں وہ مین اسٹریم سے ہٹ کے کوئی کام ہو جو کوئی نہ کرتا ہو. مثلا ہمارا ایک اسٹوڈنٹ ہے, یہاں کا نہیں کہیں اور کا, میں ذکر ویسے ہی کر رہا ہوں, وہ میڈیا پڑھ رہا تھا اور اس کو خیال آیا کہ اس کو 3D اینیمیٹر بننا چاہیے. اس نے ڈگری لی اور سارا فوکس اینیمیشن پہ کیا. اس نے آج اپنی ایک کمپنی بنا لی ہے, کیونکہ پاکستان میں اس وقت, یہ میں بہت پرانی بات کر رہا ہوں, اس وقت 3D کا نام بھی کوئی نہیں جانتا تھا. تو کیریئر ٹیچر نہیں, اسٹوڈنٹ خود بناتا ہے. ٹیچر صرف گائیڈ کر سکتا ہے, اس کیریئر تک آپ کو پہنچا سکتا ہے, کام آپ کو خود کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب, بہت سارے والدین جب طالبات کی داخلے کی بات آتی ہے اور وہ میڈیا میں داخلہ لینا چاہتے ہیں تو اس بات سے فکر بند ہوتے ہیں. یہ غلط فہمی اکثر والدین کو ہوتی ہے کہ جو میڈیا ہے وہ ایک محفوظ جگہ نہیں ہے خواتین کے لیے خاص طور پر. تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ پاکستان میں بہت سارے فیلڈز ہیں جہاں خواتین کے لیے ایسا محسوس کیا جاتا ہے کہ وہ محفوظ نہیں ہے, سوائے اسکولوں میں ٹیچنگ کے علاوہ. سو دیٹس ناٹ دا کیس. ایون نرس, ایک زمانے میں نرسز کے بارے میں ایسی رائے قائم ہو گئی کہ نرس نہیں بننا چاہیے, راتوں کو ڈیوٹی ہوتی ہے. ایسی کوئی بات نہیں. دیکھیں یہ میں نے شروع میں کہا کہ یہ فرد کی اخلاقیات پہ ڈپینڈ کرتا ہے, وہ کس طرح اپنے آپ کو کیری کرتا ہے, وہ کس چیز کو ٹھیک سمجھتا ہے اور کس کو غلط سمجھتا ہے. کوئی کسی کے ساتھ آج کے دور میں زبردستی نہیں کر سکتا, کوئی کسی کو فورسفلی کسی غلط چیز پہ اگری نہیں کرا سکتا. اور اگر کہیں ہراسمنٹ ہے تو جتنی میڈیا میں اتنی دوسری فیلڈ میں بھی ہے. اگر ایسا ہے, میں کوئی سویپنگ اسٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہتا, لیکن میں کراچی کی گارمنٹ فیکٹریز میں, ٹیکسٹائل انڈسٹری میں لوگوں کو جانتا ہوں جہاں خواتین کا شدید استحصال ہوتا ہے, ہر طرح کا استحصال ہوتا ہے, لیکن ان کے بارے میں لوگ بات نہیں کرتے کیونکہ وہ غریب عورتیں ہوتی ہیں, وہ بیچاری مجبور ہوتی ہیں. سو میں بڑے درد سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہر فیلڈ میں ایسے لوگ ہیں جو نہیں ہونے چاہیے. خواتین کا استحصال کرتا ہوں, اور خواتین کا نہیں, اس ملک میں مردوں کا بھی استحصال ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف خواتین کا ہوتا ہے. 12 گھنٹے کی نوکری کرا کے آپ کو 4 گھنٹے کی اوور ٹائم نہیں دیتے, استحصال ہے نا. اور بہت ساری مثال. تو میڈیا میں ایسا کچھ نہیں ہے. ہاں آپ خود کچھ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کا ذہن کسی پیڑ کی طرف ہے تو اس میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا. آپ کو ایسے لوگ بھی مل جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ جس راستے پہ آپ چلنا چاہتے ہیں وہ میں راستے کھول دیتا ہوں. تو یہ آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ کس راستے پہ چلنا چاہتے ہیں. میں والدین کو یہ کہنا چاہتا ہوں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک زمانے میں جب میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو والدین لڑکیوں کو یونیورسٹی نہیں بھیجتے تھے کہ یونیورسٹی میں خراب لڑکے ہوتے ہیں. تو ہوتے ہوں گے لیکن اچھے بھی ہوتے ہیں. تو اٹ ڈیپینڈس. اب یونیورسٹی میں جانا کوئی مسئلہ نہیں. سو ہر فیلڈ میں یہ ٹیبو موجود ہے پاکستان میں, اور آہستہ آہستہ پھر وہ ختم ہوا. تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. باقی واقعات آپ کے پاس بھی بہت ہوں گے اور میرے پاس بھی کسی بھی فیلڈ میں بہت ہوں گے. اٹ ڈیپینڈس کہ فرد کس طرح اپنے آپ کو کیری کرتا ہے. ٹھیک ہے جی ڈاکٹر نعمان صاحب, آپ بتائیے گا کہ داخلے کی خواہش مند نہیں آنے والی طالبات کو راولپنڈی ویمن یونیورسٹی کے شعبہ میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز کا انتخاب کیوں کرنا چاہیے؟ بس اس لیے کرنا چاہیے کہ آپ پڑھنا چاہتی ہیں اور ہم پڑھانا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے. اور آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں اور ہم کچھ سکھانا چاہتے ہیں. اور یہاں
جس محفوظ ماحول کی آپ بات کر رہے تھے تو وہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ ایک بومر یونیورسٹی ہے. لیکن میں بالکل نہیں کہہ رہا کہ باقی یونیورسٹیز میں محفوظ ماحول نہیں ہے, نہ میرا کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ, نہ میرا کوئی ایسا ایکسپیرینس ہے. لیکن اگر کوئی والدین یہ سمجھتے ہیں تو ان کے لیے بہتر اپرچونٹی ہے. آپ طالبات کو کوئی اچھا سا پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام تو بڑے لوگ دیتے ہیں, میں اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں کہ کوئی پیغام دوں, لیکن میں صرف یہی کہوں گا کہ آپ جو بھی فیلڈس اختیار کریں, آپ میڈیا میں آئیں, بہت اچھی بات ہے. نہیں آنا چاہتے ہیں, کہیں اور جانا چاہتے ہیں, جو بھی کریں اس کی پیک پر پہنچنے کی کوشش کریں. یہ نہیں کہ بس آپ ایک میڈیاگر رہ کر اس فیلڈ میں رہیں اور مر جائیں. تو آپ کچھ کرنے کی کوشش کریں نیا جو کوئی دوسرا نہ کر سکا ہو. سو یہ میرا پیغام ہے. جی, نعمان صاحب کے اسی پیغام جو انہوں نے کہا کہ جس بھی فیلڈ میں جائیں اس میں آپ ایک اعلیٰ مقام تک پہنچیں اور اپنا نام بنائیں, اسی کے ساتھ آپ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. مجھے آپ کی اپنی میزبان سیدہ مومنہ, میرے کو ہوسٹ ناصر احمد اور ہمارے مہمان ڈاکٹر نعمان انصاری اور ایف ایم پنجاب رنگ کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. پھر ملیں گے. اللہ حافظ.